नाजरीन आदाब। 1970 सितंबर में जॉर्डन में डॉसन फील्ड पे 3 तैयारों का अगवा हो गया, जिसमें एक मारूफ किरदार थी लैला खालिद, जो फ़लस्तीन की तहरीक आज़ादी की एक एक्टिविस्ट थी। उसके 4-5 महीने के बाद कश्मीर में एक ऐसा वाक़ा हुआ जो तैयारों की अगवाकारी में तकरीबन तीसरा या चौथा ही वाक़या था पूरी दुनिया में। और ऐसा हुआ कि 30 जनवरी 1971 को श्रीनगर के एयरपोर्ट से एक फोकर फ्रेंडशिप F-27 जिसका नाम गंगा था, जहाज़ जा रहा था श्रीनगर से दिल्ली जम्मू, और रास्ते में इसको कश्मीर के 2 नौजवानों ने अगवा करके लाहौर पहुंचा दिया और लाहौर में इसको नज़र आतश किया गया। 2 किरदार जो इसमें थे, हाशिम कुरैशी और उनके कज़न अशरफ कुरैशी, ये श्रीनगर से ताल्लुक़ रखते थे। आज हमारे मेहमान हैं हमारे प्रोग्राम में, इनमें से ही एक हाशिम कुरैशी। हाशिम साहब, हम ही आपके पास आए हैं आज तो आपसे जानना चाहते हैं, आपसे पहले भी बात हुई है हमारी, मुझे याद है कि जब आप वापस, मेरे पास पड़ा हुआ इंटरव्यू यूट्यूब पे है, जब आप वापस भी आए थे यूरोप से, तो पहला इंटरव्यू मैंने ही किया था। बड़ा टफ इंटरव्यू, जनवरी 2001 में जब आप आए थे वापस श्रीनगर। वो आज भी यूट्यूब पे है। जी हाँ, तो जनाब हम आपसे जानना चाहेंगे कि बाज़ लोग ये बता रहे हैं कि यह एक भारतीय साजिश थी, इंक्लूडिंग जो जस्टिस नूरुल आरिफीन जिन्होंने पाकिस्तान में इसकी तहकीकात वगैरह कर ली थी, उन्होंने कहा था कि ये BSF इंटेलिजेंस के रिक्रूट थे, तो उन्होंने यहाँ पे इसको लाया था जहाज़ को। रोज़ केस चला जिसके बारे में आप तफसील से रोशनी डालेंगे। बाकी सारे लोगों को रिहा किया गया, 7-8 लोगों को, और आपको इसमें मुलजिम करार दिया गया, और उसको फिर आपको इससे निकलने में तकरीबन 7-8 साल 9 साल लग गए। आप बिलाखिर से बाहर आ गए। हम जानना चाहेंगे आपसे कि कई लोग ये बता रहे हैं कि ये भारतीय एक साजिश थी, लेकिन पाकिस्तान, ये जो यहाँ के लोग हैं ये कहते हैं ये पाकिस्तान की साजिश थी, ये ISI की साजिश थी वगैरह। तो दोनों तरफ से आपके खिलाफ और मकबूल भट्ट के खिलाफ भी एक मुकदमा जो चला है, इसमें वो जो एनिमी एजेंट्स ऑर्डिनेंस के तहत जो केस चला है, ये आज भी चल रहा है। हाँ, आज भी चल रहा है। तो आप दो लोगों के खिलाफ ये चला। मकबूल भट्ट की हम बात कम ही करेंगे, हम ज़्यादा आपसे जानना चाहेंगे फर्स्ट हैंड, क्या ये एक बाज़ाब्ता साजिश थी जो पाकिस्तान में रची थी जब आप गए थे 1969 में, जब आपकी उम्र सिर्फ 15-16 साल थी? आप गए थे पेशावर और वहाँ मकबूल भट्ट से भी मिले थे। क्या वहाँ पे ये साजिश रची गई थी, या ये कि आज खुद आपने कोई ऐसा प्लान किया था, या ये वाकई भारतीय इंटेलिजेंस की कोई मनसूबाबंदी थी? आपसे जानना चाहेंगे फर्स्ट हैंड। आपने बहुत से इंटरव्यूज़ दिए हैं, हम उम्मीद करेंगे आपसे कि आप वो बातें भी बताएंगे जो आप उम्र के इस हिस्से तक पहुँचते पहुँचते आप नहीं बोल पाए हैं। ये जो सारा कुछ हुआ है ना, पानी बहुत पुलों से नीचे से बहुत कुछ निकल गया। ये साजिश कश्मीर के खिलाफ इंडिया पाकिस्तान ने रची थी, हमने साजिश कोई नहीं की। हमें सीधा साधा बात है, मकबूल भट्ट से मैं 69 में मिला, मैं 6 महीने वहाँ रहा। किस सिलसिले में गए थे पेशावर? हम गए थे, हमारे 2 मामू वहाँ होते थे जी। तो हमें मीर कासिम शायद था उस दौर में, वो मेरे वालिद में नेशनल कॉन्फ्रेंस जब में था ना, तो वो इकट्ठे रहे थे, तो उसने कहा यार इनको पासपोर्ट दे दो। उसकी माँ थी, मतलब मेरी नानी वगैरह, मेरी माँ घर नहीं थी, और फिर मेरी एक छोटी बहन भी थी, उसकी फिर शादी वहाँ हुई है मेरे मामूजात भाई के साथ। तो इस दौरान मकबूल भट्ट यहाँ से भाग गया था, जेल से फरार हुए थे 68 में। ये हम 69 जनवरी में जा रहे हैं, और जो मकबूल भट्ट के बारे में पोस्टर निकले थे जो लाल चौक वगैरह में चस्पा हुए थे, तो उसमें था 20,000 रुपया हम इनाम देंगे, ये उनके सर पर रखी गई थी। हाँ, एक वो तो हमने वो फाड़ दिए, हमने लड़कियों की टोली बना दी, क्योंकि पहले से मैं पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस में जो थे ना मेरे वालिद साहब, तो उसमें 14 अगस्त भी मनाते थे, हम पटाखे फेंकते थे, इसलिए शऊर पहले से था। आप अंदाज़ा करें ना कि मैं 10 साल से सोवियत यूनियन का रिसाला हमारे घर आता था, वो पढ़ता था जी। तो मैंने वो फाड़ दिए, हमने वो सारे पोस्टर फाड़ दिए, लाल चौक से ले के जहाँ से भी हमने निकाले। तो ये जहन में आ गया था, ये मकबूल भट्ट क्या है, कौन है। आपकी उम्र 16 साल थी उस वक्त? मेरी उस वक्त
69 68 میں آپ سمجھ لیں 15 سال 16 سال کا تھا. ہاں جی. تو میں نے میٹرک 68 میں ہی دیا تھا. تو مجھے جو ہے نا پھر جب یہ اجازت ملی ہم وہاں گئے تو قدرتی طور پہ جو ہے نا یہ جب یہ باغی تھے تو میں نے اپنے ماموزاد بھائی کو کہا جو میرے بہنوئی بھی ہے, میں نے کہا یار یہ مقبول بٹ ایک تھے جو فرار ہوئے تھے, کہتے وہ پشاور میں ہی رہتا ہے. اچھا. تو ہم ان کے گھر گئے تو بڑی قسم پرسی کی زندگی تھی ان کی, مطلب نیچے مچھلیوں کا بہت بڑا وہ تھا, اوپر کے منزل میں رہتے تھے. تو ملے نہیں تو ہم نے پیغام وہاں رکھا, تو پھر وہ آئے, شادی میں بھی آئے اور ملے. تو جب ملے تو ان کے ساتھ بات چیت ہوئی. سیدھا مختصراً یہ ہے کہ ہم تو الحاق پاکستان کے ہی تھے ابتدا سے, حامی تھے, یہاں بھی تھے, سارے تھے. لوگ تو کہتے تھے جب مرتے تھے وہ کہتے تھے میری قبر پہ پاکستان بن جائے تو کہہ دینا آ کے پاکستان بنا. اور پولیٹیکل کانفرنس تھی پاکستان کی اس حوالے. 14 اگست کو میں چھوٹا ہوتے پٹاخے مارتے تھے, پوسٹر چھاپتے تھے وغیرہ بانٹتے تھے. تو اس لیے جب بٹ صاحب نے بات شروع کی تو ہم 2 4 5 دفعہ بٹ صاحب آئے وہاں پہ کیفے کا اپنا ہے صدر میں ہی پشاور میں, مجھے یاد ہے وہاں لے جاتے تھے. تو وہاں پہ کافی یہ پختون اسٹوڈنٹس فیڈریشن وغیرہ جو ہے نیشنلسٹ سارے بیٹھے ہوتے تھے وغیرہ. تو خیبر کیفے, تو مجھے یاد ہے وہ بڑے شوق سے جو نا یہ اپنا کیا نام ہے شوق سے پنیر پکوڑا کھاتے تھے. اور وہاں پہ شروع ہوگی بحث. تو بٹ صاحب نے جب یہ کیا میں نے کہا یار ہم تو الحاق پاکستان یہ وغیرہ مسلمان وغیرہ. انہوں نے ایک کتاب یا پتہ کیا چیز تھی سامنے رکھی, کہتے یہ ہماری بلڈنگ ہے, یہ ہمارا مکان ہے, اس پہ 2 بندوں نے قبضہ کیا ہے. ایک ہمارا ہم مذہب ہے, ایک ہم مذہب ہمارا نہیں ہے. تو لیکن وہ لیگلی طور پہ آیا ہے, یہ جو مذہب والا ہے یہ لیگلی طور پہ نہیں آیا ہے, یہ حملہ کر کے آیا. میرے لیے یہ بھی نئی چیز تھی کیونکہ یہاں لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ اس غلامی کی وجہ پاکستان ہے. 47 میں اگر وہ حملہ ایک ریاست آزاد, یہ ہماری آزاد ریاست تھی, ایک انڈیا تھا, ایک پاکستان تھا, ایک ریاست جموں کشمیر تھی جس نے کسی کے ساتھ الحاق نہیں کیا تھا. تو انہوں نے پٹھانوں نے اگر پاکستان نے حملہ نہ کیا ہوتا تو آج ہم اس مصیبت کا شکار نہ ہوتے. تو انہوں نے کہا اب ہم جو کہہ رہے ہیں, ہم کہتے ہیں یہ جو ہے نا یہ جو مسلمان ہمارا ہم نام ہے اس کو تو رہنے دو, بلکہ اس سے حالی کرواؤ اور اس کو یہ دے دو. تو بٹ صاحب نے آرگومنٹل ڈسکشن, انہوں نے کہا دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں ہے جو آپ کے لیے یہ کرے گا, کیونکہ ان کو یہ چٹی نہیں ہے یہ ہندو ہے, یہ مسلمان ہے, سکھ ہے, عیسائی ہے. آپ بات کرو آزادی کی, جب تم کہو گے یہ دونوں قابض ہیں ان کو نکالو یہاں سے, ہماری مدد کرو, ہر آدمی اپنی آزادی کی وجہ سے ہمارا ساتھ دیں گے. یہ کھپ گئی ہے میرے بات میری کھوپڑی میں. اب تو فلسفہ آگے ہو گیا, نظریات آگے بڑھ گئے. ہم اب یہ بات نہیں کر رہے ہیں ہمیں آزادی دو, یہ ملک ہمیں دو. ہم یہ کہتے ہیں اس کو اکٹھا کرو اور ان کو کشمیریوں کو واپس اس لیے دو کہ تمہارے ایٹم بم بن گئے, دونوں ملک ختم ہو جائیں گے. یہ جو خربوں دیکھیں انڈیا جو ہے نا ایک رافیل جو ہے نا $1 ارب کا آتا ہے, اسی طرح ٹینک ان کے بے شمار آتے ہیں. $1 ارب میں 10 یونیورسٹیاں کھل سکتی ہے, 10 سال چل سکتی ہے, اور وہ ہینگر میں پڑے ہوئے. آپ کی بات صحیح ہے, لیکن زمانہ بہت آگے بڑھ چکا ہے. 140 کروڑ لوگوں کا ایک ملک یہ نیوکلیئر بلیک میل کے سامنے جھک نہیں سکتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں بلیک میل, تو میں نے ایک بات ہی نہیں کی. لیکن جس وقت بھی یہ جنگ آگے بڑھے گی, جو آج ہم سارے سانس روکے ہوئے ہیں کہ یوکرین میں کہیں یہ ایٹمی جنگ نہ ہو, پہنچے ہیں وہاں تک. یہی حال ہے کہ یہ نہیں ہوتا ہے کہ ایٹمی جنگ میں بلیک میل کوئی آپ کو کر رہا ہے. دیکھیں لڑائی تو ہوتی رہتی ہے, لڑائی ہوتی رہے گی انڈیا پاکستان جب تک یہ کشمیر کا مسئلہ ہے, کیونکہ ان کے لیے بہت ضروری ہے. دیکھیں ہمیں یہ دیکھنا چاہیے پاکستان کے لیے مسئلہ کیا ہے.
میں یہ واقعہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کو تحریک کیا ملی مقبول بٹ سے ہی جہاز اغوا کرنے کی؟ جی ہمارا یہ ہوا تھا کہ جس وقت میں واپس آیا تو یہاں میں نے سیل بنائے. یہ میں 70 کی بات کر رہا ہوں. یہاں ہم نے سیل بنائے اور ہم وہاں پہ اس وقت انہی دنوں ہو گیا تھا الفتح والا قصہ. تو ہم نے سیل بنائے چھوٹے چھوٹے 2 آدمیوں کے. تو ہم پوسٹر بازی کرتے تھے. سلیپر سیلز. ہاں ہمارے اسلحہ وسلہ تو نہیں تھا لیکن ہم پوسٹر نظریات یہ نئے سرے سے انڈیپینڈنٹ کشمیر کی بات نئے سرے سے کشمیر میں آئی تھی 70 میں. لیڈر کون تھا اس کا؟ یہاں تو میں ہی تھا نا. باہر کون تھا؟ باہر مقبول بٹ تھے. مطلب سارے تھے. وہ پی او کے سے آپریٹ کر رہا تھا. ہم نے سیل بنائے, ہم نے پوسٹر بازی کی. اشرف قریشی اللہ تعالیٰ مغفرت کرے فوت ہو گئے. اس کا ہاتھ بہت ڈرائنگ کا تھا. وہ آپ سے بڑے تھے؟ وہ مجھ سے بڑے تھے 2 سال. تو وہ ان کے اندر بڑا ٹیلنٹ تھا رائٹنگ کا اور پوسٹر بازی کا. تو ہم پھر فلسطینی طرز پہ بناتے تھے پوسٹر وغیرہ, لطھو چھاپتے تھے, بانٹتے تھے. یہاں پورے وادی میں بانٹتے تھے. کبھی یہ لیلہ خالد کی ہائی جیکنگ آپ کے ذہن میں تھی؟ نہیں, کوئی نہیں تھی. اس کا تو ہائی جیکنگ کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا, سوچ ہی نہیں تھی. اس دوران جو یہاں کے ہے نا, انہوں نے کہا یار ہم نے بڑی پوسٹر بازی کی ہے, اب آپ جا کے ہمیں ٹریننگ کے لیے پار جانا پڑے گا. تو اب جب بات آ گئی تو انہوں نے میرے ہی اوپر جو ہے نا وہ کرائے فعال نکالا کہ آپ جاؤ. بہرحال ہم نے یہاں پہ بڑی لمبی داستان ہے, وہ میری کتاب میں بھی آ رہی ہے. یہاں پہ ایک بی ایس ایف کیسے آیا. ان دنوں میں چونکہ میٹرک دے دیا تھا, یہاں پہ وہ تھا کیا نام ہے ریگل سنیما. ریگل سنیما ان کا تھا کیا نام ہے بزازوں کا. تو لیکن ان کا جو داماد تھا وہ میرے باپ کا بانجا تھا. سعید اس کا غیاث پیر بھی اس کا بھائی تھا, غیاث پیر بھی بانجا تھا. تو سعید نے مجھے کہا جب تک میٹرک, وہ میرا باپ انہی کے ساتھ کام کر رہا تھا جنگلات کا, انہوں نے کہا کہ جب تک تمہارا یہ میٹرک نکلے گا تو یہ ریگل سنیما میں کھلا ہے تو تم گیلری میں بیٹھ کے بکنگ کرو. تو میں پھر وہاں چلا گیا. تو وہاں پہ باہر ایک سلون تھا, ریگل سلون, سنیما کے سامنے. تو وہاں ہم جاتے تھے, بیٹھتے تھے اور بال کاٹتے تھے. وہاں مجھے ملا, ابھی بھی زندہ ہے, غلام حسن میر, مصطفیٰ میر کا چھوٹا بھائی ہے یا سالہ ہے. کیس مصطفیٰ جو ایم ایل اے تھا, جو مارچ 90 میں مارا گیا. جی 87 میں جیت کے آیا تھا ایز انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ چاڈورس. جی بالکل ان کا سالہ ہے یا ان کا چھوٹا بھائی ہے, غلام حسن میر. یہ بی ایس ایف میں ایس ایس پی کے رینک سے ریٹائرڈ ہوا ہے. تو یہ یہاں پہ تھا. تو اب ہم سوچ رہے تھے ہم کہاں سے جائیں. میں گیا دلی, پھر ایمبیسی ویزا کے, انہوں نے کہا ابھی تو آئے ہو, یہ اتنی جلدی نہیں, سال کے بعد دیتے ہیں ویزا. واپس آیا. پھر میں نے غلام حسن میر کو, ابھی زندہ ہے, اس نے جا کے گواہی بھی دی ہے یہاں تو کورٹ میں. میں نے کہا یار میری بہن کی شادی ہوئی ہے تو وہاں کوئی گڑبڑ ہے, مسئلہ ہے وغیرہ, تو کسی طریقے سے مجھے تم کراس کراؤ. تو اس نے کہا چلا میں دیکھتا ہوں. یہاں پروپیگنڈا ہوتا تھا ان دنوں المجاہد. المجاہد بنائی, یہ سردار قیوم پریزیڈنٹ تھا آزاد کشمیر کا. تو انہوں نے بنائی المجاہد, اور وہ اسلحہ ٹریننگ کر رہے ہیں یہ وغیرہ. ہندوستان بڑا کہاں, ان کا تو ویسے ہی جو ہے کوئی خبر سن لے تو 2-3 ڈیلی ہو جاتی ہے. یہ اپنے آپ کو مجاہد اول کہتے تھے. ہاں وہ مجاہد اول جو کہتے تھے. انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں پتہ بتا جائیں کہ کیا ہے یہ. میں کہا ٹھیک ہے مجھے بھیج دو. میرا تو جانا تھا نا, اس لیے میں ہر بات ماننے کے لیے تیار نہ تھا. تو پھر اس نے مجھے کراس کرایا سیالکوٹ سے. جب سیالکوٹ سے کراس کرایا, بارڈر سے مطلب اللیگل. I was only 16 years. اچھا, مطلب چوری سے فروری مارچ. یہاں سے جموں کے چھتیس گڑھ اور آگے سے سیالکوٹ. آگے سے مجھے وہ لے گئے. تو بہرحال میں وہاں سے پیدل جاتے جاتے سیالکوٹ پہنچا. سیالکوٹ سے لاہور سے پھر میں راولپنڈی گیا. تو مقبول بٹ کے پاس گیا. غلام حسن میر نے مدد کی اس میں. ہاں, اس نے یہی اسی بات پہ کہا نا کہ ہمیں بتا دینا یہ المجاہد کیا ہے. میں کہا ٹھیک ہے میں بتا دوں گا, مجھے تو جانا تھا کسی طریقے سے. تو جب میں گیا وہاں پہ تو بٹ صاحب نے ساری رپورٹیں لکھی, سب کچھ, ایک لفظ
کوئی تفتیش کی. تو یہ غلام حسن میر کا ذاتی انیشیٹو تھا جو بی ایس ایف سے ریٹائر ہو چکے تھے یا بی ایس ایف؟ نہیں ابھی تھے انسپیکٹر تھے ان دنوں. اچھا کام کر رہے تھے؟ کام کر رہے تھے. میں نے رولا دورہ کر لیا نا کہ میری بہن کا مسئلہ بن گیا تو مجھے وہاں بھیج دے. اچھا اب اس نے بھی سوچا کہ چلو یہ بلیک میل ہو گیا ہمیں یہ کوئی انفارمیشن لے کے دے دے گا. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے. جیسے کہا کہ ہمارے لیے بھی ہمارے لیے یہ بتا رہا ہے یہ کون ہے, یہ کیا ہے یہ المجاہد کا. میں نے کہا کوئی بات نہیں میں لے آؤں گا. اچھا کہ المجاہد کوئی وہ تھا سکینڈل تھا اخباروں میں اور چندہ وغیرہ جمع کرتے تھے. ایک دفتر تھا ان کا سیٹلائٹ ٹاؤن میں جہاں پیسے جمع کرتے تھے سعودی عرب وغیرہ. اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا, ٹوٹل کچھ نہیں تھا. اس کو جس وقت ہم نے جہاز اغوا کیا اس کو خلاف نعرے لگے المجاہد ول چندہ, اچھا المجاہد ول چندہ, اور اس کے خلاف بڑا لوگوں نے بڑے وہ. اس کے بعد جو ہے نا جب میں گیا تو بٹ صاحب کو میں نے ساری چیزیں بتائی. تو کہتا ہے مسئلہ کیا ہے؟ میں نے کہا ٹریننگ دو بھائی ہمیں ٹریننگ دو, ہم گریلا جنگ لڑنا چاہتے ہیں. اب پتہ نہیں 16 سال کا بچہ ہے تو گریلا جنگ ہاشم قریشی لڑنا تھا یا ہم جو یہاں تھے. اس وقت دماغ ہی اتنا تھا, سوچ ہی اتنی تھی. اب گئے تھے اکیلے یہاں سے؟ میں اکیلا گیا. اچھا آگے کوئی گائیڈ وائڈ نہیں تھا؟ نہیں اس نے تو گائیڈ دیا نا, اس نے تو وہاں تک پہنچایا نا جو ان کا ہے بارڈر. وہاں سے جو ان کا گائیڈ تھا وہ مجھے پال لے. اچھا آگے بھی کوئی تھا رہنمائی کرنے والا؟ ہاں وہ گائیڈ تھا والا. اچھا تو وہ پھر میں نے وہاں سے سیالکوٹ بس پکڑ لی, سیدھا پنڈی پہنچ گیا. تو بٹ صاحب سے رپورٹ وغیرہ دی ساری چیزیں. تو انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے اب آپ کو ہم پہلے نظریاتی ٹریننگ دیں گے. پھر میں ان دنوں ڈاکٹر فروخ حیدر تھے جموں کے تھے, وہ لبریشن NLF میں بھی تھے, نیشنل لبریشن فرنٹ اس میں تھے. وہاں انہی کے گھر میں رہا. تو یہاں پہ مجھے شروع کیا کہ تاریخ کیا ہے, فلسطین کیا ہے, الجزیرہ کیا تھا, چائنا کیا ہے, یہ ساری چیزیں مجھے اور لٹریچر دیتے تھے کہ دیکھو یہ کیا دنیا کی تاریخ کیا ہے. تو ذہنی طور پر آپ کو آمادہ کیا گیا؟ ہاں ابھی کچھ نہیں ہوا. اور جب اپنا پھر ٹریننگ دے رہے تھے مجھے مختلف جگہوں پہ بھیجا اور ٹریننگ دی, اسلحہ کی, بندوق کی, کلشن کو, گریلا ٹریننگ بھی دی. ہاں ہر چیز کی دی, گرنیٹوں کی وغیرہ ساری چیز, بم بنانے کی وغیرہ ساری چیزیں بنا دی. کیسے فائر بم بناتے, کیسی دوسری چیزیں کرتے. اسی دوران ایک دن ہم بیٹھے ہوئے ٹیبل پہ, میرا خیال میں سویرے یا تو اس پہ تھے یا لنچ پہ تھے. میں تھا, ڈاکٹر فروخ حیدر تھا, ان کا بانجا جاوید ساگر تھا جو اللہ رکھا ساگر جموں کا بہت بڑا لیڈر تھا, اس کا بیٹا, اور ڈاکٹر صاحب یہ تھے مقبول بٹ صاحب. تو اچانک ٹیلی فون ٹرانزسٹر تھا بیچ میں, تو وہاں سے خبر آئی کہ ایریٹیریا کے 2 ملیٹنٹوں نے ایتھوپیا کے جہاز پہ کراچی میں فائرنگ کر لی. اچھا فائرنگ کیونکہ ایریٹیریا کے خلاف لڑ رہا تھا ان دنوں ایریٹیریا. جی ہاں. تو یہ خبر جو ہے نا اس جہاز کے اغوا کا بہانہ بن گئی. آپ کو لگا کہ نہیں میں نے کچھ نہیں کہا. ساگر نے کہا, ڈاکٹر نے کہا کہ بھئی ہمیں بھی کوئی ایسا کام کرنا چاہیے جس سے کشمیر کا مسئلہ جو ہے نا پوری دنیا میں پھیل جائے. مقبول بٹ نے بھی مقبول بٹ نے کہا اچھا اس پہ بات کریں گے. اس کا بہت ذہن بڑا ذہین تھا, اس نے کہا اس پہ بات کریں گے. بلکہ ساگر نے کہا ہاشم تم کرو گے؟ میں نے کہا تم ساتھ آؤ گے تو کر لیں گے. اس پہ جب بات ہوئی تو کہیں 2-4 دن کے بعد میرے ساتھ مقبول بٹ اور ڈاکٹر فروخ نے بات کی. اس نے کہا یار ہم سوچ رہے ہیں یہ فائرنگ وائرنگ تو نہیں, ہم لیلا خالد کی طرح جہاز اغوا کرتے ہیں. اچھا اس موقع پہ لیلا خالد کا ریفرنس دیا گیا جی, کیونکہ یہ ایشیا کا پہلا حادثہ ہے. جی ہاں, میرے حوالے سے یہ ایشیا میں پہلا تھا. ایشیا میں پہلا تھا اور ورلڈ میں یہ دوسرا یا تیسرا. 1969 میں جو لیلا خالد نے کیا تھا, جو ایمسٹرڈم سے نیو یارک جانے والا تھا, اس کو اس وقت پکڑا گیا تھا. جو اس کے ساتھ وہ تھا یورپین, وہ مارا گیا تھا اور یہ بچ گئی تھی. پھر اس کو چھوڑا گیا. نیکسٹ ایئر اس نے دوسرا کیا جس کا میں نے ذکر کیا, سپٹمبر 1970 کے. اس میں 3 جہازوں کا اغوا کیا گیا ڈاسن فیلڈ پہ جارڈن میں. ہاں یہ چونکہ پہلا جہاز تھا جو اس طریقے سے ہم نے کہ جب یہ ہوا تو انہوں نے کہا ہم آپ کو ٹریننگ آپ کرنا چاہتے ہو. انہوں نے پھر کیا کیا, جو ڈاکٹر فروخ حیدر کا سالہ ہے جاوید منٹو,
ایون ٹو فیملی میں ہے. یہ سب کا پائلٹ تھا. ریشین روس اور اپنا پاکستان کی جو یونین ہے اس کا بھی ہیڈ تھا. ابھی سوویت یونین ختم نہیں ہوا تھا. تو وہ جو ہے نا سب کا پائلٹ تھا. انہوں نے بٹ صاحب اور ڈاکٹر فروغ نے اس کو تیار کیا مجھے ٹریننگ دینے کے لیے. مجھے پھر ٹریننگ دی گئی. وہ پائلٹ رہ چکا تھا؟ ہاں رہ چکا تھا فوج میں. تو ان دنوں چکلالہ ایئرپورٹ تھا. پاکستانی فوج میں پائلٹ تھا؟ ہاں وہ چکلالہ ایئرپورٹ تھا. چکلالہ ایئرپورٹ پہ فوجی جہاز بھی اترتے تھے, سول بھی اترتے تھے. تو مجھے یہ لوگ جاوید ساگر لے جاتا تھا. مجھے 2-4 دفعہ لے گیا ایئرپورٹ پہ. مجھے فوکر فرینڈ شپ میں لے گئے. مجھے دکھایا گیا سارا کچھ کیسے ہوئے, کیا ساری چیزیں, کمپاس کی کیا تصویر کیا ہے. مطلب یہ جو ہے مثال کے طور پہ ایک پائلٹ جو ہے نا کوئی بھی جہاز جو ہے نا ریزسٹنس نہیں کرتا کیونکہ ان کو سواریوں کی جان بچانی ہوتی ہے. سارے اصول بتائے, کیمپاس دکھایا, سارا کچھ دکھایا, کس طرح کون سا ڈاج کر سکتا ہے, کیا کر سکتا ہے. یہ مجھے کوئی 2 مہینے ٹریننگ دیتے رہے. اور ہمارا پروگرام تھا یہ جہلم سے اوپر سے آتے آتے پنڈی آنا. یہ جب فائنل ہو گیا تو میں پھر 1-2 دفعہ مجھے کراس کرانے کی کوشش کی جو ناکام ہوا. پھر میں نے کراس کیا, یہاں اشرف کو تیار کیا. ہم نے جہاز یہ اس پائلٹ کا ذاتی شغل تھا یا اس میں ایجنسی کار فرما تھی؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, آئی کانٹ سے اینی تھنگ بیکاز تھا تو یہ لگ رہا تھا ذاتی ہے کیونکہ ڈاکٹر فروغ حیدر کا سالہ ہے, پائلٹ رہ چکا ہے. مقبول بٹ نے ایک پروگرام بنایا ہے جہاز کے اغوا کا, اس لیے ہو سکتا ہے اس نے ذاتی طور پہ یہ کیا ہو. اس میں کون شامل تھے, کیا بٹ صاحب کو کبھی پتہ تھا ایجنسیوں کو یہ وغیرہ آپ کو معلوم نہیں ہے؟ آئی کارڈ سے ٹھیک, جو حقیقت ہے وہی میں بتا دوں گا. بلاخر آپ آئے واپس کشمیر؟ پھر ہم واپس آئے. کہاں سے آئے؟ پھر بارڈر کراس کیا. وہیں سیالکوٹ سے؟ سیالکوٹ پہلے میں نے ادھر سے نیلم سے آیا تھا لیکن نہیں کراس کر سکا, پھر سیالکوٹ سے کر سکا. اچھا, مطلب یہاں پہلے 8 مقام سائڈ سے کوشش کی؟ ہاں, تو وہاں سے ناکام نہیں آیا. پھر ہم اگلی دفعہ ادھر سے کیا تو آ گیا. بہرحال یہاں اشرف کو جب ساری چیزیں بتائی, اس کو میں نے بتایا یہ ساری چیزیں ہوئی ہے بھائی, یہ ساری چیزیں ہیں. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کریں گے. ہم سویرے کیا کرتے تھے, ہم نکلتے تھے 9 سے, ہم جاتے تھے یہ ہری پربت کا نہیں یہ مندر وغیرہ. جی ہاں, شاہر کے دیوی مندر. ہاں, یہاں سے جاتے تھے اور پھر وہاں ادھر سے اترتے تھے. ایک تو ٹف لائف اپنے آپ کو بنا رہے, دوسرا جو بھی ہم کرنی تھی بات یا سکھانا جو کچھ تھا وہ میں اس کو وہاں بتاتا تھا. اور حالانکہ ہم ساتھ رہتے تھے 2 مکان کے بیچ میں, لیکن ہم ملتے ہی نہیں تھے. اچھا, تاکہ ہم پہ کسی کو کوئی شک نہ ہو ہم ملے ہوئے ہیں یا کچھ بھی ہے. کیونکہ ان دنوں یہاں پہ ایک مسئلہ ہوا تھا یہ الفتح کا, اس لیے نوجوانوں وغیرہ کو نا نگرانی تھی, نگرانیاں تھی وغیرہ, ساری چیزیں تھی وغیرہ. لیکن ہمیں آپ الفتح سے وابستہ نہیں تھے؟ نہیں, میں نے الفتح رائٹ. بعد میں مجھے سارے ملے. وہ اصل میں پاکستان کا کھیل تھا الفتح والا. الفتح والا پاکستان کا جو فرسٹ سیکرٹری تھا راٹھور کی کیا تھا جی, وہ اس کا تھا, اس کو نکالا بھی تھا انہوں نے. جی, وہ اس کا کام تھا. انہوں نے فائنانس کیا تھا, سارا کچھ کیا تھا. کیونکہ مجھے پھر جی غلام رسول وانی نے بولا. غلام رسول وانی بھی تھا جو یہاں سے بھاگ گیا تھا, اور غلام رسول وانی نذیر احمد وانی, نذیر احمد وانی غلام رسول وانی کا بیٹا تھا. جی, غلام رسول وانی یہاں سے بھاگ گیا تھا کیونکہ وہ میرے باپ کے ساتھ بھی کام کرتا تھا پولیٹیکل کانفرنس میں. جی, اس لیے وہ ہمارے گھر آتا تھا سعودی عرب سے تو وغیرہ. اس نے یہ ساری کہانی مجھے بتا دی تھی اس کا کیا کام تھا.
ہمارے پاس اسلحہ نہیں تھا. اسلحہ ایک دو دفعہ آیا لیکن راستے میں ہو گیا. پھر ہم نے کیا کیا, آپ نے اپنے ساتھ کوئی اسلحہ نہیں لایا تھا؟ نہیں لایا تھا. خالی آئے. پھر ہم نے کیا کیا, ہم نے ایک اخبار دیکھا, روزانہ کا اخبار دیکھا جس میں لکھا تھا چور ڈاکو اور بدماشوں سے بچنے کے لیے یہ پستول خرید لو, اصلی لگتا ہے, یہ ہے وہ ہے وغیرہ, کہیں کانپور میں. تو اشرف کالج کے بعد شام کو یہ بلڈنگ ہے جہاں پہ وہ لال چوک میں, جہاں پہ وہ جوتوں کی دکانیں وغیرہ اندر کیا نام ہے اس کو کہتے ہیں, اب ساری جو ہے نا, وہاں پہ اپنے ماموں کی دکان پہ کام کرتا تھا. اس نے دکان کا ہی ایڈریس دے کے آرڈر کر دیا اور بڑے آرام سے آیا. تو اور واقعی جو ہے نا, میں آپ کو آگے کہانی بتاؤں گا نا, پاکستان میں ISI کے لوگ نہیں سمجھ گئے یہ نقلی ہے یا اصلی ہے. اچھا, اتنا صحیح تھا؟ اتنا صحیح تھا. اچھا, 0.22 کا تھا اچھا, لگ رہا تھا. لیکن اس میں گولی نہیں چلتی تھی؟ اس میں نہیں, اس میں پٹاخے چلتے تھے, نقلی تھا. لیکن وہ جو شیپ تھی نا پوری, اس وہ پوری لگ رہا تھا اصلی ہے. اصلی ہے 0.22 کا. اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں, دیکھیں دنیا میں کبھی بھی آپ شام کو جا رہے ہیں نا, میں آپ کو پائپ یا انگلی کمبر پہ رکھ دوں نا, ہینڈز اپ, آپ کبھی نہیں پوچھیں گے مجھے یہ کہ یہ اصلی ہے, یہ کیا بندوق ہے کہ نہیں, ٹھیک ہے, انگلی تو نہیں رکھ رہے ہو, یہ تو آپ کے تصور میں بھی نہیں آئے گا. تو بہرحال آپ نے منصوبہ بنا لیا جہاز. تو ہم نے منصوبہ بنایا. اب تھا گرنیڈ کا معاملہ. گرنیڈ میں نے کہا نا اشرف بڑا ذہین تھا, یہ جو لکھتا تھا یا اسکیچ بناتا تھا, تو میں نے اس کو گرنیڈ بنا کے دے دیا, کیسے ہوتے ہیں, کیسے اس میں 36 ٹکڑے کے لکیریں ہوتی ہے وغیرہ سارا. اس نے کہا یہ تو بن جائے گا. ہمارے روشن گر محل میں ایک وہ یہ لکڑی کے جو نا یہ بناتے ہیں اخروٹ کے وغیرہ, مگ وغیرہ ساری چیزیں, ووڈ کارونگ اس کی ووڈ کارونگ کی ایک فیکٹری تھی جی, روشن گر مالا کے سڑک کے پار. اس نے کہا میں تو یہ وہاں بناؤں گا, یہ تو بیئر مگ بنے گا پہلے, لیکن بیچ میں نہیں, اس کو ہم بیچ میں کھودیں گے نہیں. تو میں نے اس کو 3-4 اس کے سارے بتا دیے سکیچ, بالکل ہو گرنیڈ لے آیا بنا کے, اور گرنیڈ اے بنا کے اس کو وہ پھر ہم نے وہ لکیریں ڈالی. اب سوال تھا کہ اس کو لوہے کا رنگ کیسے کریں. اسی روشن گر مالا میں اس طرف ایک پینٹر تھا وہیں کا رہنے والا, روشن گر مالا میں, وہ ہمارا دوست تھا. ہم نے اسے کہا یار اس پہ ایک رنگ کرنا ہے, کسی کو دینا ہے تحفے کے طور پہ, اس کو لوہے کا رنگ کرنا ہے. اس نے واقعی لوہے کا رنگ کر دیا. جب ہمیں دیا تو ہمیں پتہ چل گیا. اب اس پہ لگانا تھا لیور. آپ یقین مان لیں, مطلب میں کبھی کبھی فخر کرتا ہوں کہ ہم نے جو منصوبہ بندی کی یا ہم نے کام جو کیا, کیسے ذہانت سے کیا. چلم کا چمٹا نہیں ہوتا ہے, چلم کا چمٹا, ہم نے اس چمٹے کی پٹی جو ہے نا وہ اس کو کاٹ دیا اور اس کو لیور کے طور پہ ہم نے گرنیڈ پہ لگا دیا. تو یہ سارا نقلی تھا؟ نقلی تھا, اس میں کوئی ایکسپلوژن نہیں, کچھ بھی نہیں تھا. اچھا, لیکن لگ رہا تھا اچھا صحیح ہے. تو میں وہ بتاؤں نا, آگے ISI 4 دن نہیں پتہ کر سکی یہ نقلی ہے یا اصلی ہے. جب میں نے چوتھے دن ISI کے میجر کے سینے پہ, وہ اس کا بیان بھی ہے, اس کا بیان کورٹ میں ہے, اس نے جب مجھے چوتھے دن پستول رکھا تو میں نے کہا اٹھاؤ گولی چلے گی. اس نے کہا یہ دیکھ لے یہ کیا ہے. اس وقت مجھے پتہ چلا ہے, لیکن مجھے تو پہلے پتہ لگا تھا یہ 0.22 کا ہے. اور کورٹ نے وہاں اس کو ڈیمونیشن کروائی. یہ جو پستول تھی یہ تو آپ نے یہاں منگوائی نا سری نگر میں, تو وہاں جب ہم اغوا کرنے کے بعد کی بات کر رہا ہوں نا, اس کے بعد پستول اپنے ساتھ تھوڑی لی ہوگی, وہ ساتھ تھی نا ہمارے. اچھا, جہاز پہ ابھی تھے نا, جہاز پہ آئے نا ISI کے لوگ آئے دیکھنے. انہوں نے جب گرفتار کیا تو اس کے بعد نہیں, اس سے پہلے ہم تو جہاز تو ہمیں تو پہلے بڑا اچھا انہوں نے ٹریٹمنٹ کیا. نہیں, پہلے ہم آئیں گے لاہور پہ آئیں گے. پہلے یہ بتائیں کہ سری نگر سے کیسے چلے گئے ایئرپورٹ؟ سری نگر ایئرپورٹ دیکھیں آپ, آرزو فلم دیکھ لیں, آپ کو آرزو فلم میں جائے گا, وہاں پہ جہاز ہے, یہاں ایک گیٹ ہے, اس کو کراس کرتے ہیں تو اندر جاتے ہیں. نہ کوئی تلاشی تھی, نہ کوئی معاملہ تھا, نہ کچھ بھی نہیں تھا. تلاشی اس وقت نہیں ہوتی؟ کوئی نہیں ہوتا تھا, مسئلہ ہی نہیں تھا کوئی. بس میں جاتے تھی سری نگر ٹورسٹ سینٹر سے, انہی کے بس میں.
انہیں وہاں ریسٹورینٹ تھا, وہاں پہ چائے وائے بیٹھتے تھے جس وقت جہاز کھڑا ہوتا تھا, اور میرے خیال میں زیادہ سے زیادہ 60 قدم ہوں گے, 60 فٹ ہوں گے یا 60 میٹر ہوں گے جہاز تک. جہاز اس کو کوئی نہ تلاشی, نہ کوئی چیز, نہ کوئی معاملہ کوئی. اور ایک چھوٹا جہاز تھا جس میں 30 لوگ, 30-32 29 لوگ بیٹھے تھے اور 3 کرو کے لوگ. 36 لوگ تھے شاید, 34 یا 36 لوگ تھے. بات یہ ہے کہ اس وقت کوئی تلاشی کچھ بھی نہیں. اب یہ جو ہمارے پاس تھا, اشرف نے بریف کیس لیا تھا جس میں یہ جو کشمیری جو شال وغیرہ ہے اس کے نمونے وغیرہ تھے, اسی میں گرنیڈ بھی تھا, اسی میں پسٹل بھی تھا. تو چلے گئے آرام سے بیٹھے. ہماری کوئی ایکس رے نہیں ہوتا تھا چیزوں کا یار, کچھ بھی نہیں تھا. جس وقت آپ آج تو شاید بس اسٹینڈ پہ تلاشی ہو, جس طرح آپ رکشا پکڑتے ہیں اس پہ چلے جاتے ہیں, تو آپ کی کوئی تلاشی نہیں ہوتی ہے نا, جس طرح بس ہوتی ہے. کوئی مسئلہ کچھ بھی نہیں تھا یہاں پہ, کوئی تلاشی کا تصور ہی نہیں تھا. بہرحال آپ نے ٹکٹیں لے لیں اور بیٹھے جہاز. اب ٹکٹیں جو لیے نا, تو میرے ذہن میں تھا کہ ہائے ہے میرا نام ذرا زیادہ فیمس وغیرہ ہے. میری ٹکٹ اشرف نے کاٹی محمد حسین کے نام سے. اپنی ٹکٹ کاٹی اشرف کے نام سے. میں نے سوچا اگر مجھے پکڑیں گے میں کہوں گا یہ ہاشم ہے, حسین نہیں لکھا, غلط لکھا. تو میری آج بھی جہاز میں کیس میں میرا نام ہی نہیں ہے, میں ہوں ہی نہیں جہاز میں. وہاں کس کا نام ہے؟ محمد حسین. نقلی نام, نام بھی نہیں ہے. اب جو انہوں نے فلم بنائی تھی IB-71 میں, اس میں یہ کہتے ہیں یہ سارے جو ہمارے تھے نا, جو اس میں سواریاں تھیں, یہ IB کے لوگ تھے. اس میں ڈاکٹر نصیر تھا, وہ IB کا تھا. دیکھیں نا اس میں میری لسٹ میں نے پوری دی ہے کہ کون تھے, کشمیری کتنے تھے, سکھ کتنے تھے. یہاں کون تھے خاص لوگ اس جہاز میں؟ ڈاکٹر نصیر نہیں تھا بڑا مشہور, گرجا دت کا خاوند, وہ تھا. اور وہ جو چیف سیکرٹری تھا نا پنجاب کا, آغا افضل, پاکستان کا, اس کا بانجا تھا آغا شوکت. مطلب چیف سیکرٹری جو تھا آغا شوکت تھا, پتہ نہیں آغا شوکت کیا نام تھا, جو پنجاب کا تھا, پنجاب پاکستان کا. وہ ڈاکٹر نصیر کا ماموں تھا. پھر جب میں نہیں چھوڑ رہا تھا سواریوں کو, ڈاکٹر نصیر نے کہا یہاں میرا آغا افضل میرا ماموں ہے, وہ یہاں چیف سیکرٹری, اس کو بلاؤ. مطلب یہ جھوٹ کتنا کیا کیا کرتے ہیں. ڈاکٹر گورو کا سسر تھا, وہ بھی تھا اس میں. بے شمار نام میرے نام پڑے ہوئے ہیں, میں بھی آپ کو نام دے دوں گا سارے. تو وہ سارے تھے. تو اس لیے آپ ان کی کنٹرڈکشن دیکھ لیں. وہ کہتے ہیں IB کے سارے, تو وہ تو فلم میں ہوتا ہے ایسا, لیکن یہی کہہ رہا ہوں نا, مطلب جھوٹ صرف اس لیے ثابت کرنے کے لیے کہ ہم یہ اس پہ بحث کریں گے نا کہ مسئلہ وجہ کیا ہے. دیکھیں آپ سوچیں وجہ کیا ہے کہ یہ کیوں اس کو انڈیا بھی کہہ رہا ہے یہ سازش ہے پاکستان کی. انہوں نے کبھی نہیں کہا. ہم آئیں گے وجہ کی طرف. پہلے یہ جاننا چاہیں گے کہ لاہور کیسے پہنچ گئے, وہاں کیا ہوا؟ وہ پھر ہم جموں جب آئے, جموں ہم کھڑے ہو گئے. یہاں سے تو ہمیں سڑک ہی نظر نہیں, دریاوی نظر نہیں آئی, برف بہت تھی. جموں جو ہی ہم, انہوں نے کہا شریمان جی اپنے بیلٹ باندھو, اترنے والے. تو ہم دونوں کھڑے ہو گئے, میں چلا گیا پائلٹ کو ادھر رکھا. جس وقت اترنے والے تھے جموں ایئرپورٹ, ہاں, جب اس کو چکر لگا رہے تھے, تو میں نے یہاں پستول رکھا. اشرف دروازے کے پاس کھڑا ہو کے گرنیڈ لے کے, خبردار گردن سارے اٹھا لو, سب کے بازو اٹھائے.
ہم نے کہا اس کو سیدھا چلو، ہم نے لاہور نہیں، ہم نے پاکستان جانا ہے، اچھا اور پاکستان. سیدھا پاکستان کا، کیونکہ جہاز کا جو رخ تھا نا وہ سارا کچھ دکھ رہا تھا، وہ حفظ آباد کی طرف جا رہا تھا، وہ جا ہی رہا تھا ویسٹ کی طرف. اچھا. وہ اب جب آیا یہاں سے تو اس طرح ویسٹ کر کے وہ یوں گھما کے ایئرپورٹ پہ اترنے والا تھا. ہم نے کہا نہیں سیدھا رکھو اور لو فلائٹ کرو، کیونکہ لو فلائٹ میں وہ جو ہے نا، جو اس کا کیا کہتے ہیں اسے، راڈار نہیں پکڑتا. تو اس کے بعد اوپر سے جہاز آئے انڈیا کے، انہوں نے کیا اس پہ وائرلیس میں نیچے واپس آ جاؤ ورنہ ہم گولی مار دیں گے. ہمیں پہلے ٹریننگ تھی کہ وہ گولی نہیں مار سکتے، اپنے جہاز کو اپنے لوگوں کو نہیں مار سکتے. ہم نے کہا مارو. تو ہم حافظ آباد، جب میں نے کہا کہاں پہنچے، تو جو کیا نام تھا اس کا، سکھ تھا پائلٹ، کو پائلٹ تھا کشمیری. تو سکھ کہہ رہا مجھے، کہتا ہے یہ ہم پاکستان پہنچ چکے ہیں، یہ حافظ آباد ہے، میرا آبائی گاؤں ہے. تو ہم نے پھر جو ہے نا، اس نے ایک چال چلی تھی بیچ میں، جب ہم چلے اور پھر جب جی ٹی کی روڈ کی بس وہ سڑک دیکھی، کیونکہ میں نے دیکھ چکا تھا وہاں بسیں نظر آ رہی تھی. ہم بہت لو فلائٹ پہ تھے، وہ نیچے سے دیکھ رہے تھے، ہم جب دیکھ رہے تھے تو انہوں نے ایک کوشش کی تھی، ہیلو لاہور، ہیلو لاہور، ہیلو لاہور. ملایا تھا نمبر، اس کا نمبر ہوتے ہیں مختلف ایئرپورٹوں میں، ملایا تھا امرتسر کا، وہاں بھی کوئی بیٹھا تھا پی کے، اس نے کہا نہیں امرتسر سے پی کے. میں نے تھپیڑ ماری تھی اس کو، بولی کو سوری فار دیٹ. تو میں نے کہا یہ جھوٹ کر رہا ہے. پھر میں نے اس سے لے لیا تھا. پھر لاہور جو ہم نے کیا، لاہور والوں نے کہا کہ ہم نے ان کو، پاکستانی جہاز آئے، انہوں نے کہا جی یہ کیا ہے، یہ کون ہے، یہ انڈیا کا جہاز ہے. میں نے کہا وی آر دا پیپل آف کمانڈوز آف دا نیشنل لبریشن فرنٹ، اور ہم نے یہ جہاز ہوئی کڈنیپ دس ہائی جیک کر لیں، ہائی جیک اٹ اینڈ وی آر کمنگ ٹو لاہور. کیونکہ ہم نے پنڈی جانا تھا، اس میں تیل نہیں تھا اتنا. میں نے کہا لاہور اتر سکتے. پھر لاہور اترے تو گھیرا ویرا ڈالا، پولیس آئی، فوج آئی وغیرہ، یہ سارے. انہوں نے کہا جی بچوں کو چھوڑ دے وغیرہ. پھر میں نے بچوں کو، عورتوں کو پہلے چھوڑا. پھر انہوں نے کہا جی، میں نے کہا جی میں نے بات کرنی ہے اپنا مقبول بٹ کے ساتھ اور ڈاکٹر فروخ حیدر کے ساتھ. انہوں نے کہا آپ آئیں وہاں پہ ہینگر میں، وہاں بات کریں، کیونکہ ان دنوں موبائل تو تھے نہیں. پھر ہم گئے، ہم نے اشرف کو کہا اگر 10-15 منٹ میں واپس نہیں آئے تو جہاز اڑا لے گا. ان کے سامنے کہا ہاں تاکہ ان کو بھی لگے گا ہی اڑا دیں گے، بالکل، ادروائز اڑا نہیں سکتے تھے. او بھائی نہیں اڑا سکتے، وہ آپ کو تو نہیں پتا تھا نا، وہ تو مجھے اور اس کو پتا تھا نا. جی ہاں، ان کا تو جہاز ہم اغوا کر کے لائے تھے انہی چیزوں پہ. کیونکہ دیکھیں ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیں، خوف میں آدمی یہ نہیں پوچھتا ہے، وہ اگر اصلی بھی پستول ہو اس پہ بھی حملہ کر سکتا ہے اگر خوف میں ہو، اور اگر دلیری کرے، اور اگر نقلی ہو، خوف میں ہو، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. یعنی مثال کے طور پہ ایک اس میں کیپٹن تھا بیٹھا ہوا، سکھ تھا انڈین وردی میں، وہ پوچھ رہا ہے، مجھے بعد میں بتایا اشرف نے، وہ پوچھ رہا اسے یہ کون سا گرنیٹ ہے. اس نے کہا بتا دوں، پلیز 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 سوری. اب کیپٹن کو بھی کیا پتا. تو اینیوے اب لاہور ایئرپورٹ پہ جب انہوں نے کہا کہ پھر میں گیا، تو پھر میں 15 منٹ ڈاکٹر فروخ حیدر نے کمیونیکیشن، اس نے کہا ابھی رکھو، میں تمہیں ابھی بتاتا ہوں واپس فون کر کے. تو اس دوران جو نا آئی ایس آئی کے 3-4 میجر آئے، کرنل آئے. ایک ان میں جو تھا نا، جو یہ جس نے گواہی دی ہے کورٹ میں، میرے پاس پڑھی ہے، میں آپ کو دے سکتا ہوں. اس نے وہ کوئٹہ میں پڑھاتا تھا، اسلحہ کا درس دیتا تھا فوج کو. وہ ہمارے ساتھ اچھا، اس کا میجر رحیم شاہ، اچھا سلوک سب کے ساتھ. ایک کیج خورشید کا بائی تھا، اس کا بھی نام مجھے یاد ہے، وہ بھی آیا تھا وہاں ایئرپورٹ. وہ اب جہاز کی تلاشی وغیرہ بھی کر رہے تھے، ساری چیزیں پوچھ رہے تھے، ہمارے ساتھ گل مل گئے تھے. بلکہ اس میں کوئی وازوان تھا، وہ نکال کے انہوں نے گرم کیا،
وہ کھایا، یہ ساری چیزیں ہوئی تو اب یہ جو میجر رحیم شاہ یہ کافی جو ہے نا، اب یہ اشرف کو کہتا ہے یار، جب اشرف جو ہے نا گورنر کو کہتا ہے یار اس میں پن ڈال دو، ہمیں بھی مروا دو گے. بنیاد جہاں ہم کھڑے ہیں، یہ ہے مضبوط ارادے کی بنیاد، مضبوط حوصلے کی بنیاد. ہم مضبوط ہیں. یہ گھر، یہ در و دیوار، یہ راہیں، سب گواہ ہیں اس مضبوطی کی. آئیے ہم آپ کے ارادوں کو مضبوط بنائیں. ہم ہیں TCI Max، سالڈ اسٹرینتھ ہمیشہ. تو انہوں نے وہاں پہ پاکستان اتھارٹیز نے اس کو الاؤ کیا، وہاں پہ طیارے کو اترنا، لاہور الاؤ کیا. اس کے سوا کو دیکھیں، دنیا میں سب سے بڑی بات ہوتی ہے سواریوں کی جان بچانا، اس کے لیے الاؤ کرتے ہیں. تو الاؤ کر لیا. اس کے بعد آفیشیلی نیگوسیشن آپ سے کہ یا ایسے ڈرامہ کر رہے تھے؟ نہیں، اسی طرح ڈرامہ نہیں کر رہے، وہ تو بات کر رہے تھے، ان کو ظاہر ہے جینون تھا یہ سارا کچھ. اب بٹو آیا وہاں، اب اندازہ کرے دیکھے اگر یہ ہندوستان کی سازش ہو، جہاز ہمارے پاس سارا اسلحہ نقلی ہے، تو آپ خود سوچیں ہمیں پہلی ہدایت دی گئی ہوتی کہ جہاز پہنچتے ہی اس کو اڑانا، جو ان کے ہو جاتے مسئلے حل. ہم پہنچے 1-1:30 بجے 30 جنوری کو. 30 جنوری 31 جنوری فروری فرسٹ کو ہی اڑایا گیا نا جہاز؟ سنیں نا، 2 فروری اچھا 2 کی شام کو جلوایا، وہ بھی ISI نے جلوایا. اچھا 2 کی شام کو. 2 کی. اچھا 80 گھنٹے ہم اس میں رہے ہیں، اور 80 گھنٹے فوج رہی ہے، پولیس رہی ہے، اور وہ جو ہے نا ISI کے لوگ رہے، تلاشیاں کرتے رہے. اور جو ہے 2 تاریخ کو میں نے رحیم شاہ جب بہت ہی زیادہ فری ہو گیا تھا، میں نے اس پہ کہا کہ پستول رکھا سینے پہ، کہتا ہے ہٹاؤ بھائی گولی چلے گی. ذوالفقار علی بھٹو آیا 2 تاریخ کو آیا، 2 آیا وہاں پہ. اچھا وہ بھی آیا تھا وہاں، ساری دنیا وہاں 5 لاکھ لوگوں نے ایئرپورٹ پہ گھیرا پایا تھا کہ یہ جہاز واپس مت بھیجو. تو بٹو کیا کہہ رہے تھے؟ لوگ تو بتا رہے ہیں کہ بٹو نے کہا جگہ دو. بٹو نے یہ نہیں کہا، وہاں کا سچائی جو ہے نا، بٹو نے نہیں کہا. بٹو نے کہا کاش میرا بیٹا ہوتا، آپ بھی ویسے میرے بیٹے ہو. تو آپ کو پتہ ہے میں نے کشمیر کے لیے بڑا، میں نے کہا ہاں مجھے پتہ ہے UN میں آپ نے تقریر وغیرہ بھی کی تھی وغیرہ. اس نے پھر اپنے لوگوں کو، مبشر حسن DC وغیرہ تھا، طاقتور پالیٹیشین تھا، انہوں نے ان کو کہا کہ ان کی ساری دیکھ بھال کر لینا، ان کو کیا ضرورت ہے. ان کے لیڈر مقبول بٹ کو میرے پاس میرے ساتھ. تو جہاز کو کس نے اڑایا؟ اب جب یہ سارا کچھ ہوا نا، اس دوران کیا ہوا، اس دوران انہوں نے ISI والوں نے اس میں پوسٹل بیگ نکالے، چونکہ فوجی علاقہ تھا یہ جموں کشمیر. انہوں نے اس میں سے سارا کچھ نکال لیا، جو بھی انفارمیشن تھی نا وغیرہ. اب میپس وغیرہ سارا کچھ جو بھی چٹھی وغیرہ تھی، کیونکہ یہ رحیم شاہ نے کورٹ میں بیان دیا ہے. انہوں نے کہا کہ تم نے جہاز کیوں جلوایا؟ پھر اس نے کہا وجہ یہ تھی کہ ہم اس کو اس طرح سیل نہیں کر سکے جس طرح یہ سیل تھا. تو وہ ان کو پتہ چل جاتا ہے انہوں نے یہ کھولا ہے، اور ہمیں انفارمیشن کسی کام کی پھر نہیں تھی. ریزن دیکھیے کیا، کیونکہ جب ان کو پتہ چلتا ہے یہ کھولا ہے، تو پھر وہ جو انفارمیشن ہے وہ تو کسی کام کی نہیں تھی ان کی، انہوں نے تو بدلنی تھی نا سارا کچھ. انہوں نے پوچھا اس میں تھی؟ اس نے کہا ہاں انفارمیشن تھی. انہوں نے کیا کہا، انہوں نے ہمیں کہا کہ تم جو ہے نا یہ سارے باہر جلاؤ ایئرپورٹ سے باہر، اور تم کہو کہ یہ 1 دن پہلے تم کہو کہ اگر ہمارے مطالبے نہیں آئے تو ہم جس طرح ڈاک جلائی ہے اسی طرح ہم جہاز جلائیں. مطالبات کیا تھے؟ ایک تو ہمارے تھے یہ الفتح کی پکڑے گئے تھے 32-33 آدمی. الفتح کے NLF کے؟ الفتح کے. تو یہ مجھے
مقبول بٹ نے وہاں بولا تھا، وہاں اس نے یہ پایا، اس کو پایا، اس کو جو میں سمجھ رہا ہوں گرفتار کیے گئے تھے یہاں پہ جب الفتح کے کیس کریک ہو گئے، اور اس کے بعد آپ نے کہا کہ ان کو چھوڑ دیں. وہ ایسے کے لوگ تھے. اچھا. مجھے لگتا ہے جہاں تک میں سمجھتا ہوں، کیونکہ ہمارا تو ان کے ساتھ تعلق نہیں تھا، مجھے لگتا ہے کہ شاید مقبول بٹ کو ایسے وغیرہ نے رابطہ کر کے کہا ہو کہ یار اب تم لائے ہی جہاز ہو تو ان کا مطالبہ کرو. اچھا. اور دوسرا مطالبہ تھا میرے ماں باپ کو تکلیف نہ دینا اور ہمیں سیاسی پناہ دو. سیاسی پناہ انہوں نے دے دی تو الفتح والا مطالبہ نہیں مانا کیونکہ جہاز اڑ گیا تھا، سواری تو تھی نہیں. اور تیسرا مطالبہ یہ تھا کہ ہمارے رشتہ داروں کے ساتھ کشمیر میں زیادتیاں نہ کریں. زیادتی وہ جو سب سے زیادہ ہوئی ہے. تو یہ ساری چیزیں ہوئی ہے، اس لیے انہوں نے وہ جہاز کیا کیا، مجھے لے گئے ہینگر میں. ہینگر میں جب لے گئے تو وہاں مقبول بٹ کو اس نے بلایا اور ان کے ساتھ کیج خورشید بھی تھا، اللہ مغفرت کرے، بہت عظیم لیڈر تھا، قائد اعظم کا سیکرٹری رہا تھا، پرائیویٹ سیکرٹری، وہ بھی آیا تھا. تو مقبول بٹ اور وہ حیران ہو گئے کہ تم یہاں کیسے؟ میں نے کہا یہ آئے ہیں میرے پاس، یہ سارا مقبول بٹ کا بھی بیان ہے، کیج خورشید کا بیان کورٹ میں میرے پاس موجود ہے. یہ بلکہ اس کتاب میں ہے، جو ہے نا یہ میری کتاب ہے، اس میں بھی میں نے کیج خورشید کا، رحیم شاہ کا، جناح کا پرائیویٹ سیکرٹری ہونے کے علاوہ بعد میں وہ پی او کے کا پریزیڈنٹ بنا تھا، زبردستی استعفیٰ لیا تھا. جی ہاں. تو بہت ہی شریف انسان تھا. جب وہ فوت ہوا اس کی جیب سے، ایکسیڈنٹ ہوا، اس کی جیب سے 37 روپیہ نکلے تھے. گریٹ مین. بنیادی طور پہ یہاں آبی گزر سری نگر کا تھا. ہاں یہاں کا تھا، ویلی کا اپنا. جی. تو بہت ذہین انسان تھا. تو اینی وے اس نے کہا تم کیا کر رہے ہو یہاں؟ میں نے کہا انہوں نے مجھے لایا، یہ کہتے ہیں جہاز جلاؤ. یہ کیج خورشید نے بھی بیان دیا ہے، یہ مقبول بٹ نے بھی بیان دیا ہے، یہ اس طرح بیان موجود ہے، میں نے اس میں دے دیا ہے کیج خورشید کا بیان. تو انہوں نے کہا، وہ دونوں بٹ صاحب اور کیج خورشید پیچھے گئے تو مشورہ کیا، اس کے بعد مجھے لے آیا. کہتے ہیں نہیں، ہم نے اس کو جلا کے کیا کرنا ہے، یہ مقبول بٹ اور کیج خورشید کی گفتگو ہے، آپ ایسا کرو اس کے تھوڑے شیشے توڑو، یہاں پہ مرمت لگتی رہے گی، پبلسٹی ہوتی جائے گی. میں کہا ٹھیک ہے. یہ لے کے میں اندر گیا. اب میں اور اشرف شیشے توڑ رہے ہیں، وہیں پہ ہمیں وہ اس میں جہاز میں ایک کلاڑا ہوتا ہے وہ ملا، اور بھی کچھ، مطلب ہم نے شیشے توڑے. ایک یہ سردار وکیل جو ایس ایس پی لاہور تھا اور باقر شاہ، یہ آئے ڈبہ لے کے جس میں تیل تھا. انہوں نے کہا جی بٹ صاحب نے کہہ دیا اب اس کو جلاؤ. اب ہماری کیفیت دیکھیں، I was 17, اشرف was 19. پاکستان کے بارے میں تصور تھا کہ یہ جھوٹ نہیں بولیں گے، یہ ہمارے ہمدرد ہیں. آج کا سوچ تو نہیں تھی نا، ہم نے پھر پاکستان دیکھا ہے نا، اس وقت تک دیکھا نہیں تھا. ہم نے کہا یہ جھوٹ تو نہیں بولیں گے نا. انہوں نے جناب ڈبہ دیا، ہم نے کہا ٹھیک ہے لگاتے ہیں. اچھا، لگا دیا آگ. انہوں نے ماچس بھی دی، اس میں ایک ہی تیلی تھی، کاش وہ نہ جلتی. ہم نے تیل چھڑک کے آگ لگا دی. اینی وے ان کا معاوضہ یہ ملا کہ پاکستان کے 2 ٹکڑے ہو گئے. اسی نہ یہ نہ کہ اس کے بعد تو سنیں نا میری فضائی حدود انڈیا نے بند کر دی پاکستان کی. نہ فضائی حدود جو آرمی کے لیے تھی نا، وہ 65 کے بعد بند تھی. آرمی پاکستان نہ ادھر سے آ سکتی تھی نہ ادھر سے جا سکتی تھی انڈیا کے اوپر. سول فلائٹس جاتی تھی نا، سول فلائٹ، اس کے بعد وہ بھی بند کر دی. سنیں تو میری بات سنیں نا، یہ میرے پاس موجود ہے کیس، اور میں نے نئی کتاب میری جو آپ بھی تھی ہے اس میں آ رہا ہے وہ سارا سیکرٹری موصولات کا کورٹ کا بیان ہے. انہوں نے کہا جی ہمارا نہ اسلحہ جا سکتا تھا انڈیا کے اوپر سے اور نہ فوجی لوگ جا سکتے. جی 65 کی وار کے بعد یہ بند. اور یہ بھی معاہدے میں تھا کہ جہاں بھی ہم مرضی چاہے تو ہم یہ جہاز اتار کے تلاشی لے سکتے ہیں. پہلی بات تو یہ طے ہو گیا کہ وہ وہاں سے فوج نہیں لے جا سکتے تھے اوپر سے. وہ جہاز میں اسلحہ نہیں لے جا سکتے تھے، وہ فوجی نہیں جا سکتے تھے. تو وہ سمندری جہازوں سے آتے تھے. وہ سارا کچھ سمندری جہازوں سے، اور یہیں سے فلائٹیں بھی جاتی تھی سری لنکا سے. یہ موجود ہے، سیکرٹری موصولات کا بیان ہے کورٹ میں، اسپیشل پاکستانی کورٹ میں اس نے کہا ہے یہ سچویشن تھی ہماری.
تو انہوں نے ہمیں کوئی وہ آئی ایس آئی کا اور جو ہے آئی ایس آئی اور ایک تھا انڈین ڈیسک کا آفتاب احمد خان، تو ہمیں لے گئے ٹانا ڈیم کوہاٹ، ہم سے تفتیش کی ہے، ہم نے ان کو سارا کچھ بتا دیا، جو کچھ آپ کو بتایا سارا بتایا، انہوں نے رپورٹ دی ہے، اور وہ رپورٹ بعد میں جب آئی تو وہ رپورٹ پازیٹیو تھی، انہوں نے کہا یہ سچ بول رہے ہیں اور ہم نے بڑی تحقیقات کی ہے، یہ کسی کے ساتھ جڑے وگڑے نہیں ہیں، مطلب غیر ملکی سازش نہیں ہے یہ، اچھا، کیونکہ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے کہ وہ تو ویسے بھی یار جو 2 کروڑ لوگوں کو پناہ دے دے انڈیا، جو مکتی بانی بنا لے، جو مجیب کی ساری کیبنٹ کو وہاں پناہ دے دے، وہ راستہ نہیں بند کر سکتے تھے، وہ یہ نہیں کہہ سکتے تھے یہ وہاں پہ لوگوں کو مار رہے ہیں، 20 لاکھ لوگ مارے ہیں انہوں نے، جس میں سے 3-3.5 لاکھ عورتوں کی ریپ کیا ہے، بچے جن کے پیدا ہوئے ہیں مشرقی پاکستان میں، یس، جی گو اینڈ جاؤ اور جا کے وہاں پہ بہت بڑا میوزیم بنا ہوا ہے، اس کو دیکھو، ہر ایک ثبوت وہاں آپ کو ملے گا۔ آپ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ واقعہ اس کا پیش خیمہ نہیں تھا، طور بھی نہیں تھا، جو جنگ ہوئی، کیونکہ دیکھیں ایک بات آپ یاد رکھیں، 3 دسمبر جب کھلی جنگ ہوئی انڈیا پاکستان تک، تب تک جہاز جاتے تھے، سمندری بھی اور ہوائی بھی، سول اور اسلحہ سب کچھ وہاں جا رہا تھا، سوائے اس کے کہ جو پہلے سے سمندری جاتے تھے اسی طرح اس طرح جا رہے تھے، جہاز کا صرف یہاں سے بند ہوا، ادھر سے تو فوجی ویسے بھی وہاں سے جاتے تھے۔ یہ سب دیکھیں مسئلہ کیا ہے، یہ کیوں کیا گیا پروپیگنڈا، وجہ کیا ہے؟ اس وقت کشمیری جو ہے نا، کشمیری کے لیے یار ہمارے گھر کی سیڑھیاں جا کے چومتے تھے، کیونکہ ویتنام کا مسئلہ تھا، فلسطین کا مسئلہ تھا، الجزیرہ آزاد ہو گیا تھا، کشمیریوں کو پہلی دفعہ پتہ چلا اچھا یہ بھی راستہ ہے، یہی ایک راستہ ہے۔ یعنی آپ اندازہ کریں ایئرپورٹ پہ کم سے کم 6-7 لاکھ کشمیری میرپور سے، مظفر آباد سے، کہاں سے، وہاں ایک عورت نے اعلان کر دیا، وہ بیٹھی جہاز کے باہر، کہ اگر یہ جہاز واپس گیا تو میں اپنے 4 بچوں کے ساتھ اب آگ لگا لوں گی، بیان موجود ہے اخباروں میں۔ مطلب اس قدر یہ جذبہ یہ جو جذبہ ہے، اب سنی بات، اب یہ جذبہ صرف انڈیا کے خلاف نہیں تھا، جی، کیونکہ ہم نے کھلم کھلا بولا تھا کہ ہم انڈیپینڈنٹ کشمیر اس ریاست کو بنانا چاہتے ہیں جو 47 میں مہاراجہ کی ریاست تھی، غیر منقسم ریاست، غیر منقسم ریاست جس میں گلگت بلتستان، آزاد کشمیر شامل ہے، اور یہ پاکستان کے لیے گالی تھی، یہ پاکستان کی، کیونکہ وہ آج بھی انڈیپینڈنٹ کشمیر منظور نہیں کرتا، وہ آج بھی جو ہے نا، یہاں پہ تو اب کتابوں پہ پابندی لگی، وہاں پہ تو 2022 میں 20 میں لگی ہے پابندی، 22 کتابوں پہ، ہماری ساری کتابوں میں نیشنلزم۔ تو لیکن ملیٹنسی کی گاڑی انہوں نے جے کے ایلف سے ہی چلائی نا 1988 کے بعد۔ اب سوال ہے کہ جے کے ایلف، امان اللہ خان ان کا سہولت کار بن گیا، انہوں نے، ہم انڈیپینڈنٹ کشمیر چاہتے ہیں، این ایل ایف چاہتی تھی، مہاجرہ شماری چاہتی تھی، پھر میں نے مہاجرہ لبریشن فرنٹ بنائی 82 میں، تو مجھے سب سے پہلے آئی ایس آئی نے کہا کہ اس طرح ہمارا پروگرام ہے 85 میں جو آئی ایس آئی کا پروگرام تھا، اگر وہ میں مانتا تو ہندوستان کی بکھیر لیتے وہ سارا کچھ۔ ذرا سا ہم پیچھے تھوڑا سا جائیں گے، کیونکہ پہلے پاکستان میں جب آپ کو گرفتار کیا گیا اور آپ کے کئی 7 یا 9 لوگ اس میں تھے ملزم، اور اس میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے تقریباً ڈیفینس کی طرف سے 2000 لوگ گواہ اور
پروسیکیوشن کی طرف سے تقریباً 2000 لوگ گواہ بالکل تھے. یہ چلا 7 سال. اور اس میں وہ کہانیاں تھی نا ساری. اور اس میں جنرل یحییٰ خان کی سرکار کی ہدایت تھی کہ کوئی اپیل ان کو پھانسی دو. اپیل ہی کوئی نہیں تھی. اپیل ہی نہیں سننی ہے. بعد میں اپیل سنی گئی. اور وہ اپیل وہ ہم نے لندن میں جب مظاہرہ کیا, وزیر کو حفیظ پیرزادہ تھا بھٹو کا وزیر, اس کا گریبان پکڑا لوگوں نے. پھر انہوں نے ہمیں اپیل دی ہے. تب تک اپیل بھی نہیں تھی اور ان کا پروگرام تھا ہمیں پھانسی لگانا. وہ شکر کرو جس وقت یہ ہمیں لائے تھے لاہور 2 دسمبر کو, 3 دسمبر کو شروع ہونا تھا کیس اور 5-7 دسمبر کو انہوں نے ہمیں لٹکانا تھا سب کو. تو میں سجدے میں گرا ہوں جیل میں, کیمپ جیل میں, جہاں پہ وہ بھی رہا ہے بھگت سنگھ بھی وغیرہ, پنڈت نہرو رہا ہے. میں رو رہا ہوں یا اللہ کوئی رات کے 3 بجے جو نا دڑا دڑ بم شروع کرنے ہوئے. تو سپاہی میرے جو تھا نا, میں نے کہا یہ کیا کہتا ہے, جنگ لگ گئی انڈیا پاکستان, تمہارا کیس کال نہیں چلے گا. اچھا اسی دن چلنے والا تھا. ہاں ظاہر ہے 3 دسمبر سننا تھا. اسی دن جنگ شروع ہو گئی. اسی دن شروع جنگ ہو گئی. ہمیں دوسرے دن جو ہے میں نے 6 مہینے کے بعد بٹ صاحب کو دیکھا. دیکھیں مجبوری کیا تھی پاکستان کی. پاکستان کی مجبوری تھا, انہوں نے ایاٹا میں کیس کیا تھا. ایاٹا میں جو ہوتی نا, انہوں نے اپنا عالمی عدالت میں کیس کیا تھا اور اس وقت انہوں نے یہ موقف لے لیا تھا. بیوقوف, یہ موقف لیا تھا. اب اگر ہمیں سب کو بری کر دیتے تو وہ موقف ان کا کہاں جاتا. اب دیکھیں کیس ہمارا چل رہا تھا, اٹارنی جنرل نے عالمی عدالت میں بیان دیا یہ جو ہندوستان کی اپنی سازش تھی جس پہ ہم نے احتجاج کیا کورٹ میں. کورٹ اسپیشل تھی, وہ کیا کرتی. یہ پہلے ہی ان کا موقف تھا. اس لیے سزا تو باضابطہ بھٹو نے کہا تھا انصاری صاحب کو, بھائی ہمیں تو 1-2 آدمی دینے ہیں کیونکہ ہمارا کیس چل رہا ہے باہر, ہم کیا کریں. تو گردن رسی میرے گردن میں برابر آ گئی کیونکہ رسی کا سائز جو تھا نا وہ میرے برابر تھا, میرے گلے میں ڈال دی. اور اس کے پیچھے نہ کوئی وجہ ہے, نہ کوئی لاجک ہے, نہ کوئی سازش ہے. اٹ واز کلین آپریشن آف NLF. کس سال میں آپ کو پھر بری کیا گیا؟ مجھے کیا گیا 80 میں. 82 میں آپ کی شادی ہوگی. 82 میں. تو آپ یورپ کیسے پہنچ گئے؟ یار یہ جو 82 میں ہم نے بنائی لبریشن فرنٹ پاکستان اور آزاد کشمیر زون, اس کا میں بنے چیئرمین. تو ISA جنرل عبد الرحمن ملک تھا, ISA کا چیف, پہلا چیف تھا. تو اس نے ہمیں جو نا ہمیں رابطہ کیا ڈاکٹر فاروق کو کہ ہم آپ لوگوں سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں, مدد دینا چاہتے ہیں. ڈاکٹر فاروق حیدر کو کہا ISA والوں نے. وہ ہمارے پاس کہتے جی پاکستانی آئے تھے ہمیں مدد کرنا. میں نے کہا کون ہے؟ میں نے کہا صاحب بتاؤ. کہتا ہے ISA والے ہیں, وہی مدد کرتے ہیں. میں نے کہا کیا بات کر رہے ہیں؟ میں نے ایک تقریر کی تھی لندن میں, وائی انڈیپینڈنٹ کشمیر. میں نے یہ بڑی تفصیلاً 1.5 گھنٹے کی تقریر تھی. میں نے بتایا تھا انڈیپینڈنٹ کشمیر نہ ہندوستان کا دشمن بنے گا نہ پاکستان کا بنے گا, یہ بلکہ بفر سٹیٹ بنے گی, ان دونوں کو جنگ سے بچائے گی, اسلحہ سے بچائے گی. تو میں نے اس کو کہا کہ یہ پہلے آپ دیکھو, کرنل آیا تھا ایک, دیکھو اگر تمہیں منظور ہے یہ ہمارے نظریات تو ہم بات کریں گے. اور 20 دن کے بعد انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے بات کریں گے اس پہ بھی. انہوں نے کمیٹی ایک بنا لی, اس میں جنرل ایک تھا, بریگیڈیئر ایک تھا, کرنل تھا, ایک اور کرنل تھا. تو ہمیں مختلف جگہوں پہ لے گئے 6-7 دفعہ. تو بات شروع کی ہے جی آپ ہمیں ایسا کریں, آپ کشمیر سے ہمیں لوگ دے دیں, ینگ اسٹوڈنٹ دے دیں تاکہ ہم ان کو ٹریننگ دیں, گوریلا ٹریننگ. ہاں, ہم اسلحہ لے کے وہاں پہ جمع کریں, پھر ہم جب وہاں شروع کریں گے تو ہم حملہ بھی کریں گے. میں نے لقمہ دے دیا. میں نے کہا یہ 85 کی بات ہے. 85 کی بات جی, 85 ابتدا کی بات ہے, یا 84 کے اینڈ. نہیں 84 کے اینڈ نہیں تھا, نہیں 84 کا اینڈ ہوگا یا یہی ہوگا. مقبول بٹ کو پھانسی لگ چکی تھی. نہیں اس سے پہلے مقبول بٹ جیل تھا. اچھا, پھر 82-83 ہوگا. نہیں برابر 84 تھا. 84 اینڈ مقبول بٹ کو پھانسی لگ گئی تھی. 85 شروع. ہماری ان کے ساتھ بات 8-10 میٹنگیں ہو گئی. میں نے ان کو کہا نہیں ہم ایسا نہیں کریں گے کیونکہ یہ آپ کل چھوڑ دیں گے, ہمیں پکڑ لیں گے, یہ دباؤ پڑے گا, کوئی مسئلہ نہیں.
میں نے ان کو کہا کہ ہم خود ہی ٹریننگ سینٹر بنائیں گے, خود ہی آپ ہمیں 2 مہینے 3 مہینے کے بعد ٹریننگ سینٹر مٹا دیا کرے, گرفتار کیا کرے وغیرہ, تاکہ دنیا کو پتہ لگے یہ ایک انڈیپینڈنٹ موومنٹ ہے. وہ نہیں مانا انہوں نے, تو اب یہ بات چیت ٹوٹ گئی. اس دوران آپ کو ایک اور واقعہ بتاؤں, جماعت اسلامی کا امیر آیا تھا, کیا نام تھا اس کا, حسین نہیں کیا نام تھا, بڑا مشہور, جس نے انکار کر دیا تھا یہ جنگ وانگ سے وغیرہ سے, یہ جو اسلحہ ان کو کہا تھا, بڑا مشہور تھا. مطلب جماعت اسلامی پاکستان کا یا پی او کے والا؟ نہیں, یہاں کا, سری نگر کا. ہاں, بڑا مشہور. ابھی اس میں نام بھی پڑا ہوا ہے, ابھی نام یاد آئے گا مجھے. یہ آیا تھا حکیم غلام نبی, نہیں اس سے پہلے کون تھا, قاری سیف الدین, نہیں اس سے پہلے کون تھا, غلام نبی نوشہری, یہی لوگ تھے. غلام محمد بٹ تو بعد میں بنا. نہیں وہ تو بعد میں بنا, اس سے پہلے شروع میں تو سعد الدین تاربلی. سعد الدین تاربلی جی, یہ بھی آیا تھا پاکستان جی. اس کو بھی ضیاء نے بلایا, اسے کہا یہ کرو, تو اس نے کہا, تاربلی نے کہا کہ یار ہمارے کشمیری لوگ ابھی پورے مسلمان بھی نہیں ہیں, ہم مشکل سے ان کو, ہمیں سکول دیے گئے ہیں انڈیا نے اور کشمیر گورنمنٹ نے, ہمیں وظیفے دیتے ہیں, ہم ان کو پہلے مسلمان بنا رہے ہیں. یہ اس کے الفاظ تھے جو اس نے ہمیں میٹنگ میں بتایا. تو یہ ملٹنسی بعد میں کرو, ابھی مت کرو. اس نے کہا یہ مت کریں ہم, کیونکہ کشمیری جو ہے نا, کشمیری کو جب طاقت ملتی ہے سب سے پہلے اپنے بھائی کو مارتا ہے. ابھی شعور ہی نہیں ہے. کیونکہ یہ بات کیسے بتائی, یہ طالب علی کو جب اس نے انکار کیا تھا, یہ ضیاء نے کہا یار ان کو سرد علاقے سے آیا ہے, ان کو زعفران کا قہوہ پلاؤ. ہم نے ان کو دعوت دی تھی, یہ تھا, فائی تھا, ایک اور تھا, 2-4 آدمی تھے, حسام الدین تھا جو مر گیا جی, تو سوپور کا, سوپور والا وہ بھی تھا, اس کی بیگم بھی تھی, بلکہ ہم نے ڈاکٹر فروغ کے گھر اس کو دی تھی دعوت. تو وہاں پہ سعد الدین کو میں نے کہا آپ تو الہ پاکستان کے حامی ہیں, آپ نے کیوں نہیں مانا ضیاء کا. اس نے کہا بیٹا ابھی تشریفنی پراتن دودھ لجت, واقعی میں 32-33 کا تھا. سکے چھ پائے چشت قوم پورمت, یہ اس کہنا کہ پورمت چھو, زمین سے محبت ہے تبھی تو یہ ساری دربدری کر رہے ہیں. کہتا بیٹا یہ جو کشمیری ہے نا, ان کو جب طاقت ملتی ہے یہ سب سے پہلے اپنے بھائی کو مارتے ہیں. یہ لڑن بیرن پیٹ شکونانی مندی موس کلشن کو, اس لیے ہم نے نہیں مانا یہ خودکشی ہے. مجھے بڑا تو anyway وہ ناکام ہو گئے, وہ اس کو ناکام. میں نے بھی ان کو انکار کر دیا. انہوں نے جو ہے نا, انہوں نے کیا کیا, انہوں نے یہ بات کلیئر ہو جاتی ہے کہ پہلے سے ان کا منصوبہ تھا یہاں پہ ملٹری. بالکل, یہ 85 کی بات کر رہا ہوں میں. ان کا مسئلہ کیا تھا, میرے خلاف نہیں, میرے خلاف کیوں. عام طور پر یہ تاثر یہاں پہ ہے کہ 87 کے اسمبلی انتخابات, یہ سب بکواس ہے. اچھا وہ نہیں ہے صحیح, یہ سب بکواس ہے. ہسٹری نہ ان کو پتہ ہے اور جھوٹا پروپیگنڈا کرتے ہیں. یہ تو ابھی بولتے ہیں, اب اندازہ کرے, یہ بولتے ہیں قبائلی اس لیے آئے تھے جموں میں قتل عام ہوا تھا. جموں میں نومبر میں قتل عام ہوا تھا, قبائلی 22 اکتوبر کو آئے. جھوٹ بولتے ہیں کیونکہ یہاں کسی کو ہسٹری پتہ ہی نہیں ہے. تو آپ یہ بتا رہے ہیں کہ پہلے سے اس کا 1987 کے اسمبلی انتخابات دھاندلی سے تعلق نہیں ہے. یہ سب بکواس ہے, کیونکہ میں اس کا وٹنس ہوں نا, میں تو اس کے کردار ہوں ایک. یہ میں نے آج نہیں آپ کے سامنے بول رہا ہوں, میں نے کتابوں میں لکھا, آرٹیکلوں میں لکھا, بہت پہلے لکھا کہ پاکستان کا ہینڈ شروع سے ہی, وہ تو ہمیشہ ہے, وہ تو ہمیشہ رہے گا بھی, وہ ہمیشہ رہے گا, وہ ہمیشہ سے تھا. بہرحال ہم اس نتیجے اور میں اس نتیجے پہ یہ ختم کرنا, وجہ میرے خلاف کیوں ہو گیا, مجھے کیوں بھاگنا پڑا. 85-84 میں انہوں نے کہا تھا اینڈ پہ کہ آپ ہمارے ساتھ بات چیت کرو, کشمیر سے ہمیں اسٹوڈنٹ وغیرہ دے دو, ہم ان کو ٹریننگ دیں گے, اسلحہ جمع کریں گے, پھر ہم بھی حملہ کریں گے اور یہ بھی انڈیا سے نکالیں گے ہم انڈیا کو. میں نے ان کو کہا یہ تمہارے خواب ہے, تم نہیں کر سکتے ہو, اور 8 دن 10 دن کی ٹریننگ سے کشمیری کیسے لڑیں گے, یہ تو آپ مروائیں گے کشمیریوں کو, یہ تو آپ بکرے باندھنا چاہتے ہیں انڈیا فوج کے آگے. یہ ایسے نہیں ہوتا, ہمیں یہ ٹریننگ کا خود بنانے دو, ہم خود لڑیں گے. انہوں نے انکار کر دیا. اس دوران میں نے پاکستان کے
یہ وزارت داخلہ کو ایک اپلیکیشن دی, وہ میری کتاب میں آ رہا ہے بک لیٹر. میں نے کہا یہ بچے ہیں میرے, ان کا شناختی کارڈ دے دو. انہوں نے, وہ پٹھان تھا وہاں, ان کا ڈائریکٹر بیٹھا تھا وہاں, تو اس نے کہا یار یہ ہمارے پاس چٹھی ہے, ہمیں پاکستانی گورنمنٹ کہتی ہے یہ شہری ہندوستان کا ہے, اس لیے اس کے بچوں کو نہیں دیا جا سکتا. چیف جسٹس آزاد کشمیر کا ہوتا تھا یوسف سراف, تو وہ اب ریٹائرڈ ہو گیا تھا, پنڈی میں رہتے تھے, جو بنیادی طور پہ بارہمولہ کا رہنے والا. ہاں جی. میں ان کے پاس گیا, وہ بہت عزت کرتے, بڑا پیار کرتے تھے. اس نے کتابیں بھی 2 لکھی, وہ اس پہ بھی پابندی لگی ہے پاکستان میں. یہاں بھی لگی ہے بھی, ہاں کشمیر از فائٹ فار فریڈم, وہاں بھی پابندی لگی. حالانکہ وہ الحاق پاکستان کا حامی تھا. میں اس کے پاس گیا تو بڑی عزت کی ہے, مطلب کہتا ہے کیوں بیٹے کیسے آنا ہوا. میں نے کہا یہ معاملہ ہے تو یہ مجھے شاید پکڑ لیں گے کیونکہ انہوں نے یہ کہا. کہتا ہے وجہ کیا ہے, اس کو میں نے بتا دیا سارا راز. میں نے کہا انہوں نے یہاں کانڈ کرنا ہے کشمیریوں کو. کہتا تم نے بہت اچھا کیا, تم نے ان کی بات نہیں مانی. اچھا, اس نے بتایا. ہاں اس نے کہا, وہ اس وقت بھی چیف جسٹس تھا, نہ ریٹائرڈ ہو گیا تھا, وہ اچھا. پریکٹس کر رہا تھا پنڈی میں پاکستانی ہائی کورٹ میں. اچھا. تو اس نے کہا میں یہ ریٹ کر دوں گا. وجہ یہ تھی میں یہ ریٹ کر دوں گا. میں کہا پیسے. کہتا ہے تم پیسے مجھے دے سکو گے؟ تم بتاؤ تمہیں کتنے چاہیے. ہی واز گریٹ مین. اس نے پھر ریٹ کی. جب ریٹ کی ہے تو یہ چلتی رہی ریٹ 2-3 مہینے. تو وہ گورنمنٹ دباؤ ڈال رہی تھی اس جج پہ کہ اس کا فیصلہ کرو, ختم کرو یہ. تو اینڈ پہ اس نے بتایا اسے, اسی کو چیف جسٹس چونکہ رہ چکا تھا, اس نے کہا اس کو یہاں سے نکال لو, میں فیصلہ نہیں دے سکتا اس کے حق میں. اچھا. حالانکہ کیس تو سیدھا سادہ تھا, سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا میرے پاس پڑا ہوا, اور پاکستان کا آئین ہے کہ کشمیری کوئی بھی, فاروق عبداللہ بھی جائے وہ بھی وہاں رہ سکتا ہے ایز اے پاکستانی, کیونکہ جب تک کشمیر کا فیصلہ نہ ہو, یہ پاکستان کا آئین ہے. کیونکہ وہ دعویٰ کرتے ہیں, وہ دعویٰ کرتے ہیں. اچھا. اس لیے یہ میرے خلاف جو نا ایک سازش تھی. ٹھیک. مجھے پتہ لگ گیا یہ مجھے اٹھا لیں گے یا کچھ کریں گے. اس نے جج نے بولا اللہ اسے زندہ ہو تو آباد کرے, مر گیا ہو تو مغفرت کرے, اور اس کو یوسف سراف کو بھی. اس نے کہا میں ابھی اسی طرح کی پوزیشن رکھوں گا, ایک اگلی تاریخ دے دوں گا, تو اس کو کہو نکل جاؤ یہاں سے. یہ بات پہلی بار بتا رہے ہیں آپ اس وقت؟ ہاں آپ کو بتا رہے ہیں, پچھلی کتاب میں لکھا ہے میں. اچھا. وہ کتاب چھپی ہے یا نہیں ابھی نہیں چھپی نا, چھپ رہی ہے نا, لیکن لوگوں کو پہلی بار یہ بتا رہے ہیں کہ یوسف سراف نے اس طرح سے مجھے کہا. ابھی میں نے اسی میں لکھا ہے کتاب. جی. تو انہوں نے نہیں, پہلی بار نہیں ہے, میں نے کہیں پہ ذکر کیا ہوگا یا اس کتاب کسی آرٹیکل میں لکھا ضرور ہوگا, یہ بہت پہلے کی بات ہے. تو یہ آپ کو تفصیل سے بتا رہا ہوں. یوسف سراف نے کہا بیٹا تم نکل جاؤ یہاں سے. کہتا ہے میں نے کہا ایک ہائی کورٹ, یہ جج کہتا ہے میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں, کیونکہ وہاں ساری کورٹیں ISI کتابیں ہیں. وہ تو آپ نے دیکھا نا اس کا نواز شریف کا وغیرہ, یا عمران کا دیکھ رہے ہیں, برائے نام عدالتیں, برادر نام دے. ان دنوں جو پاکستان تھا یہ پورے یورپ اور امریکہ کی دلہن بنی ہوئی تھی, معشوقہ تھی, بیکاز آف افغانستان میں روس لڑ رہا تھا. سمجھ آئی میری بات؟ پورا یورپ امریکہ سمیت ان کی مدد کر رہا تھا. اب انہوں نے کیا کیا, انہوں نے سوچا کہ اگر کشمیر کو ہم اس میں شامل کر لیں, امریکہ اور یورپ تو کبھی نہیں کہے گا بند کرو, کیونکہ ہم کہیں گے افغانستان بھی تو چل رہا ہے, تو ہمیں اس وقت یہ یونائٹڈ نیشنز میں ہر جگہ اٹھانے کا ایک موقع ملے گا. جی. یہ ہندوستان پہ میرا بہت بڑا احسان ہے. تو اسی کے PLN پہ اس کو بھی بٹھا دیں گے, کشمیر کو اسی کو بٹھا دیں گے. جی. میں نے انکار کیا, مجھے یہ تو پتہ نہیں تھا یہ کر رہے ہیں اس طرح کے, یہ بعد میں پتہ چلا. تو میں نے جب اس امریکنوں کو کہا نا, ریسٹورنٹ میں ملے, میں نے کہا یار اس طرح معاملہ, وہ اچھل گیا, کہتا ہمیں تو پتہ ہی نہیں. اچھا ایک اور کانڈ کر رہے ہیں, کیونکہ امریکن ان کو جانتے ہیں اچھی طرح سے. کہتے یہ ایک اور کانڈ کر رہے ہیں. اس کو بھی میرے سے ذریعے پتہ چلا کہ ان کا کشمیر کا پروگرام ہے. کہتا پاسپورٹ ادھر دے, پاسپورٹ ادھر دے. میں نے اس کو پاسپورٹ دیا, کہتے آپ تم جاؤ, تمہارے پاس پہنچ جائے گا, تو واقعی تجھے یہ مار دیں گے, تجھے نکلنا چاہیے. تو پھر آپ نکل گئے. اب اس نے پاسپورٹ کیا, دیکھیں حالات کیا ہے.
مجھے ڈچ ایمبیسی والے نہیں بلکہ ایک جو ٹریول ایجنٹ تھا وہ آزاد کشمیر کا تھا, وہ میرے گھر آ رہا ہے میرا پاسپورٹ لے کے جس پہ ہالینڈ کی ویزا کی مہر لگی ہوئی ہے. وہ کس نے ارینج کرائے؟ امریکنوں نے دیا ہوگا نا ڈچ والوں کو. اچھا امریکنز نے مدد کی؟ ظاہر مدد میری کرنی تھی, ایک تو اطلاع ان کو مل گئی تھی میری, اچھا نیا پہلا راز ان کو مل گیا تھا, وہ اچھل گیا تھا. تو انہیں وہ پاسپورٹ لائے اور اس کا ویزا بھی ڈچ ایمبیسی کا؟ ڈچ ایمبیسی کا, اپنا نہیں دیا نا, ڈچ ایمبیسی کا دیا. تو پھر جو نا میری 2 بچے تھے اور بیگم تھی, یہ میں نے پنڈی میں چھوڑ دیے. یہ کس نام پہ تھا پاسپورٹ؟ یہ میرے اپنے ہی نام پہ تھا نا, پرانا تھا نا, میں لندن بھی جا چکا تھا نا, اسی نام پہ تھا یہ بھی. ابھی کیونکہ مجھے تو یہ تھا نا کہ جب یہ پکڑیں گے پھر یہ سب کچھ لے جائیں گے, عدالت جب فیصلہ دے گی تبھی یہ کریں گے. ابھی تو کورٹ میں کیس چل رہا تھا نا. اب بھاگنے والی تھی. میں نے بچوں کو چھوڑا وہاں, تو میں نے جناب کراچی گیا. کراچی میں نے 10,000 دیے امیگریشن والوں کو, انہوں نے مہر لائی اور ادھر سے کر کے میں جو نا میں ٹکٹ کس پہ گیا, لیکسمبرگ پہنچ گیا. میں لیکسمبرگ سے بائی ٹرین گیا ہالینڈ. تو جناب یہ جو نا یہ جو منصوبہ ان کا تھا کشمیر کے حوالے سے ہندوستان اور افغانستان, یہ میری عقل مندی سے میں نے اس لیے نہیں کیا, مجھے پتہ نہیں تھا, میں نے اس لیے کیا کہ یہ کشمیریوں کو مروانے کا ایک راستہ ہے. تو ہم اس نتیجے پہ پہنچ رہے ہیں آپ سے گفتگو کے بعد کہ پاکستان کے پاس یہ منصوبہ پہلے سے تھا, لیکن اب ان کو لگا کہ ہم یہ جو جذبہ ہے سو کالڈ سینٹیمنٹ آزادی والا, ہم اس کو ایکسپلائٹ کر کے اس تحریک کو آگے چلائیں گے. الٹیمیٹلی الحاق پاکستان وہ جو ان کا مقصد ہے وہ ہو جائے. تو وہ جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کو, نیشنل لبریشن فرنٹ کو, مقبول بٹ کو, امان اللہ خان کو استعمال کرنا چاہتے تھے اپنے مقصد کے لیے. کبھی نہیں استعمال ہوا. نیشنل لبریشن فرنٹ کبھی نہیں استعمال ہوئی. محض یہ لبریشن فرنٹ استعمال ہوئی ہے امان اللہ کی چیئرمینی میں, میری چیئرمینی میں نہیں. تو جو آپ کے 2 اس میں مینٹرز تھے, مقبول بٹ اور امان اللہ خان. امان اللہ خان وہ نہیں تھا, میرا تو مینٹر تھا ہی, وہ تھا ہی نہیں. مقبول بٹ, تو مقبول بٹ کے حوالے سے ہمیں یہ بات معلوم ہے کہ ایک بار تو انہوں نے ایس آئی امر چند کو یہاں پہ قتل کر دیا. نہ یہ بھی دیکھیں نا, آپ لوگ کہانیاں سنا رہے ہیں. امر چند جو ہے نا وہ ایس آئی, وہ جب یہ جیل سے نکلے تھے نا, باغے تھے, وہ بیچ میں آیا تھا, اس کو انہوں نے پکڑ لیا تھا اور اس کو رسی باندھ کے ساتھ لے جا رہے تھے بارڈر کے پاس, ہم چھوڑ دیں گے, ہم بارڈر کراس کریں گے. بیچ میں وہ بھاگ گیا. امان اللہ کے مقبول بٹ کے پاس اسلحہ نہیں, اسلحہ تھا, کیا نام تھا اس کا, گلگت بلتستان کا تھا وہ, کالی خان نہیں, کالی خان ہی دوسرا تھا, اورنگزیب کے پاس اسلحہ تھا. جب وہ بھاگا, اس نے ہالٹ کا وہ رکا نہیں, اس نے گولی ماری. مقبول بٹ نے کوئی قتل کیا ہی نہیں. مقبول بٹ کے ساتھی نے کیا تو وہ تو اس کے سر پہ نہیں آتا ہے کیا؟ دیکھیے اس بات سنیں نا, اب میں اور آپ جو ہے نا فیصلہ نہیں کر سکتے. پوزیشن کیا تھی, جب ایک آدمی قیدی ہے تو وہ بھاگ رہا ہے, اس کو بندہ دوسرا مار رہا ہے اور وہ بھی مر گیا. اورنگزیب بھی اسی وقت مر گیا, اس کے خلاف بھی فوج نے آپریشن کیا, مر گیا. مقبول بٹ نے مکھی نہیں ماری ہے. بینک مینیجر کو کس نے مارا لنگیٹ میں؟ نہ سنیں میری بات, یہ دیکھیں نا آپ, میں نے اس کی پوری تحقیقات کی ہے. پولیس نے بھی تحقیقات کی ہے. سنیں نا, میری تحقیقات جو ہے نا وہاں کے لوگوں کی اس بنیاد پہ ہے. وہ اس کا کلاس فیلو تھا, دوست تھا, بینک مینیجر. ہاں, اس کے پاس اس کے پیسے ہوتے تھے. اس نے جانا تھا کہیں نیپال, کسی میٹنگ ہو رہی تھی وہاں یا وہاں کوئی. اس نے کہا مجھے پیسے چاہیے کچھ. اس نے کہا تم آ جاؤ, کل آ جانا تو پیسے لے لینا, جو میری تحقیقات ہے. تو مقبول بٹ گیا, اس کے ساتھی 2 تھے, ریاض اور حمید, یہ 7 تھے. ان کے پاس اسٹین گنیں ہوتی تھی اپنی حفاظت کے لیے. یہ جب گئے تو وہاں پہ کہتے ہیں بینک مینیجر نے شور مچایا, پیسے کافی تھے, اس نے شور مچایا, ڈاکو 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 آئے. جس پہ لوگ شور مچایا آئے تو اس نے پکڑ لیا تھا بٹ صاحب کو یا کسی کو, تو جس پہ ریاض نے فائرنگ کی, وہ مر گیا. یہ جو بھاگ گئے نا, یہ دیکھیں ساری داستان ہے. یہ بیٹھے رکے کسی درخت کے پاس. اچھا, درخت کے اوپر کوئی فروٹ اتار رہا تھا,
وہ گر گیا, وہ ان کی گود میں گر گیا. ادھر سے لوگ آئے تھے اور لوگوں نے ان کو پکڑ لیا, کیونکہ ڈاکو کہتے, ان کو پتہ, کسی کو نہیں پتہ تھا یہ مقبول بٹ ہے. جب پکڑا گیا, پولیس نے, جو وہاں کی پولیس تھی یا لوگ جو تھے, وہ کہے کاش ہمیں پتہ ہوتا. پولیس کے پاس جب یہ پہنچے, انہوں نے کہا یار یہ بہت غلط ہوا, اس کو پھانسی ہوئی ہے. یہ میری جو نا تحقیقات میں یہ کہانی نکلی ہے, میں نے یہ لکھی بھی ہے, کیونکہ میں یہ اس پہ بہت تھا کہ یہ کیا. مقبول بٹ ڈبل ایم اے تھا, ہی واز, آپ اس کا ایک بیان پڑھے صرف جو اس نے کورٹ میں دیا ہے, وہ دنیا کا کوئی بھی انقلابی کسی بھی کورٹ میں اپنا نام بدل کے دے, وہ اس کو ترمیم ایک لفظ نہیں کرنی ہے, ایسا بیان دیا ہے. تو جو دو یہ قتل کے کیس تھے مقبول بٹ کے خلاف, ایک چل ہی رہا تھا بینک مینیجر کا, دوسرا جس میں پھانسی کی سزا اس کو نیل کنٹھ گنجو نے دی تھی, جو ٹرائل کورٹ. تو آپ اس کو چیلنج کریں, وہ صحیح نہیں تھی وہ ٹرائل. نہیں, وہ نیل کنٹھ گنجو کا نہیں تھا, امر چند کا تھا, انسپیکٹر کا. میں نے اس کا بتایا تھا, میں وہی بتا رہا ہوں, وہ امر چند کو اس نے بولا تھا. نہیں, مقبول بٹ میں قطعی طور پہ کوئی قتل نہیں کیا, کیونکہ میری تفصیلاً بات ہوئی ہے پہلی قتل میں بھی اور دوسرے کے, کیونکہ وہ آ گیا تھا نا کشمیر, ہمارے ساتھ کیس بھگتا تھا نا. ٹرائل چلی کئی سال تک, جہاں پہ ثابت ہو گیا اس کے خلاف الزام. کہاں چلی؟ نیل کنٹھ گنجو کے پاس. نیل کنٹھ گنجو نہیں, جج تھا, سیشن جج کے. ہاں جی ہاں. اس نے یہ تو نہیں کہا کہ اس نے یہ تو نہیں کہا مقبول بٹ نے مارا ہے. وہ تو ثابت کو کیس آج دیکھ لے, پڑا ہوا ہے اس میں, اس نے اورنگزیب نے مارا ہے, چونکہ یہ ساتھ تھا نا, لیڈر تو یہی تھا, اس لیے یہاں پہ تو سازش کے تحت سزا دی جاتی ہے, آپ قتل کرے یا نہ کرے. بٹو کو نہیں تو کوئی قتل نہیں کیا تھا, دے دی پھانسی, کہتے اس نے حکم دیا تھا. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ 120B یعنی کہ سازش میں اس ملوث ہونے کی وجہ سے, نہ کہ قتل کرنے کی وجہ سے. سوال ہی نہیں, ٹھیک, سوال ہی نہیں پیدا. اس کا تو کیس چل رہا تھا ہائی کورٹ میں دلی میں, جب اس کو پھانسی ہوئی, جب ڈیٹ پہ نہیں کیا, جج نے کہا کہ کدھر ہے, اس نے کہا پھانسی دی گئی. اس نے کہا اس کو کیسے پھانسی دی گئی, اس کی کیس چل رہا ہے. ہم ہاشم صاحب اس بات پہ آ جائیں گے, کیونکہ اب آپ کی پولیٹیکل آئیڈیالوجی کا بھی ہم ذکر کریں گے. مقبول بٹ کے ذہن میں یہ بات تھی کہ اسلحہ یہاں پہ, کیونکہ ان کے پاس اسلحہ تھا, وہ 16 گنز جن کا آپ ذکر کریں, پسٹل جس کا آپ ذکر کریں, وہ چیزیں انہوں نے یہاں پہ لائی, جس کے نتیجے میں ایک دن فل بلاؤن ملیٹنسی یہاں پہ آ گئی. میری بات سنیں, بالکل میں ایک بات یہ ماننے کو تیار ہوں اور مانتا ہوں, میں بھی تو اسلحہ اٹھایا تھا, میں تو یہ گناہ تو ضرور کیا تھا, یہ گناہ تھا. میں کوئی بزدل آدمی نہیں ہوں جو میں اپنے کیے کا اقرار نہ کروں. اللہ نے مجھے بہت بہادر بنایا ہے, ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں. تو اس کو مانتے ہیں دہشت گردی کے دو واقعے یہ تھے کہ نہیں تھے؟ کون سے؟ امر چند اور بینک مینیجر کا. دیکھیں وہ گیا تھا, وہ بالکل اس کو آپ دہشت گردی کہیں یا اس کو آپ حادثہ کہیں, کیونکہ ان کو مارنے کا کوئی پروگرام نہیں تھا. دیکھیں نا وہ جا کون رہا, امر چند جا رہا ہے, اس کو کہہ رہے ہیں بارڈر پہ چھوڑیں گے ہم نکل جائیں گے, وہ انہوں نے ضمانت کے طور پہ لیا تھا. اب امر چند بھاگ گیا تو وہ جو لڑکا تھا اورنگزیب, وہ ٹین ایج کا تھا, اس نے فائرنگ کر لی, اس کو مار دیا, رکا نہیں وہ. اس میں مقبول بٹ پھنس گیا. مقبول بٹ نے تو اس کو نہیں کہا تھا اس کو مار دو, وہ اچانک حادثہ, اس کو حادثہ کہہ سکتے ہیں. یہی حادثہ بینک مینیجر کے ساتھ ہوا. مقبول بٹ کے بارے میں, کیونکہ دیکھیں میں مطلب اس کے ساتھ الٹیمیٹلی فیکٹس یہی ہیں کہ جموں کشمیر لبریشن فرنٹ نے جو علیحدگی والی تحریک یہاں پہ شروع کی تھی, اسی کے نتیجے میں ملیٹنٹس یہاں پہ آ گئی. نہ آپ یہ کہیں کہ جو آئی ایس آئی نے لبریشن فرنٹ نے جو آئی ایس آئی کو لایا انڈیپینڈنٹ کشمیر کہنے کے باوجود, کیونکہ اس پاکستان کو دیکھیں, امان اللہ ان کا پہلے سے ایک سہولت کار تھا. میں بتاؤں وجہ کیا ہے. کن کا سہولت کار تھا؟ آئی ایس آئی کا, آرمی کا. امان اللہ خان گلگت استور کا رہنے والا ہے, اس کے سارے رشتہ دار بڑے بڑے آفیسرز تھے. یہ میر قیوم کہتا تھا یہ پہلے سے پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے, آپ دیکھیں ثبوت کیا ہے, آپ کو پتہ نہیں ہے, مجھے پتہ ہے, اس وادی میں, اس جموں کشمیر میں پہلے بھی, اور اب تو نہیں ہے لیکن پہلے بھی, گلگت بلتستان آزاد کشمیر سے ہزاروں درجہ زیادہ بہتر آزادی بھی تھی, جمہوریت بھی تھی, اسمبلی بھی تھی, ووٹ بھی اپنا ووٹ لے کے اپنا آتے تھے
اسمبلی کی ممبر، وزیر اعلیٰ چنا جاتا تھا، اور ترقی بھی اس سے 10 گنا بہتر تھی. کہاں؟ اس جموں کشمیر میں. لیکن گلگت بلتستان میں یہ جو دفعہ 370 ختم ہو گیا نا، جو یہ جو کیا نام ہے A-35 74 میں پاکستان نے گلگت بلتستان سے ختم کیا تھا. کبھی امان اللہ نے کبھی ایک لیٹر نہیں لکھا اس پہ. وہاں پہ قتل و غارت ہوتی تھی، روز فساد ہوتے تھے. امان اللہ نے کبھی کسی ادارے کے سامنے مظاہرہ نہیں کیا. اس نے کبھی نہیں کیا. کبھی نہیں کیا. تو آپ یہ بتا رہے ہیں پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کا حصہ تھے. سنیں میری بات سنیں، میں بتا رہا ہوں نا. آزاد کشمیر میں 45 لاکھ میں سے 25 لاکھ سعودی عرب اور دنیا کے مختلف جگہوں پہ مزدوری کرتے ہیں. زر مبادلہ بیچ کے وہ پاکستان کھاتا ہے. ان کو ٹین اور اینٹ دیتا ہے اور آٹا دیتا ہے. سمجھے میری بات؟ کوئی کارخانے نہیں ہے، کوئی بنیادی جو ہے نا وہاں کے ان کا جو ہے نا روزگار نہیں ہے وہاں. سارا کچھ. کبھی امان اللہ نے اس پہ بات نہیں اٹھائی، کبھی جلسہ نہیں کرایا، کبھی جلوس نہیں کرایا، نہ آزاد کشمیر میں نہ گلگت بلتستان میں. ایک آدمی وہ پالیسی اپناتا ہے جو ISI کی اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی پالیسی ہے کہ وادی ہم نے لینی ہے، ہندوستان کے خلاف جہاد کرنا ہے. امان اللہ خان اس سے اسلحہ لیتا ہے ISI سے. وہ تو اس نے اپنی کتاب میں کہا ہے ISI نے ہمیں دیا، ISI کے ساتھ ہم چلتے رہے. یہ تو میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ تو اس نے اپنی کتاب میں بھی لکھا. اور وہ یہاں پہ بندے بیچتا ہے، اسلحہ بیچتا ہے، یہاں قتل و غارت کرواتا ہے، اور اس کے بعد پاکستان ان کو ٹھڈا مارتا ہے لبریشن فرنٹ کو. اس کو جا کے وہاں پہ دفتر میں پابند کر دیتا ہے. یہاں حزب، لشکر، یہ دوسرے لوگوں کو کھڑا کر دیتے ہیں، کیونکہ ان کا کام یہ تھا کہ لبریشن فرنٹ نظریہ جی اس میں لوگ نظریاتی لوگ ہیں، یہ کسی وقت بھی ہمارے خلاف ہو سکتے ہیں. تو یہ اس لیے ان سے اسلحہ لے لیا، سارا کچھ لے لیا. اور امان اللہ نے کبھی بھی آزاد کشمیر کے لوگوں کے حقوق کے لیے، میں تو 13 دفعہ وہاں گرفتار ہوا کیونکہ میں آزاد کشمیر کے اس وقت حقوق کی بات وہاں کر رہا تھا، میں وہاں کی آزادی کی بات کر رہا تھا. میں وہاں گلگت بلتستان، آج آپ دیکھیں آزاد کشمیر میں پوری وہ عوامی اشتراک کمیٹی ہے وہ نکلی ہے ساری. آپ دیکھیں لوگ کیسے نکلے، تقریریں کیسی ہیں ان پہ دیکھیں، فیس بکوں پہ دیکھیں. وہ سارے جو نا وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ہاشم قریشی اور مقبول بٹ کی جدوجہد کی وجہ سے آج اس نتیجے پہ پہنچے ہیں. کیونکہ مجھے یاد ہے میں آزاد کشمیر کے لوگوں کو کہتا تھا تم بھی غلام ہو، وہ کہتے ہیں ہم تو آزاد ہیں، غلام تو تم لوگ ہو. آج وہ کہہ رہے ہیں ہم بدتر غلام ہیں وہاں. یہ امان اللہ نے کیوں؟ اگر وہ سہولیت کار نہیں تھا، اگر وہ ایجنٹ نہیں تھا پاکستان کا، وادی کیوں مروائی اس نے؟ یہاں ہی لوگ کیوں مروائے اس نے؟ گلگت بلتستان میں کیوں نہیں وہاں کی آواز اٹھائی؟ چلو کسی ادارے کے خلاف بات اٹھا لیتا. 1984 میں جب رویندر مہاترے کا قتل ہوا وہ اسی نے کروایا برمنگم میں، وہ امان اللہ خان اس کا ذمہ دار ہے، اس کا مقبول بٹ کا قاتل امان اللہ خان. تو وہاں سے کیسے بھاگ گئے اور پاکستان پہنچ؟ نہیں بھاگا نہیں، یہ وہی تھا کیونکہ جو پکڑے گئے نا دوسرے پکڑے گئے نا. تو اس کے بارے میں ایک خط تھا میرے پاس جو میں نے پیش نہیں کیا انگلینڈ، کیونکہ میرا ایک اصول ہے. مقبول بٹ نے کہا کبھی بھی اپنے لوگوں کو دشمنوں یا اسٹیٹ کے سامنے نہیں دینا چاہیے، ان کی مخبری نہیں کرنی چاہیے. میرے پاس ایک لیٹر تھا اس کا، جس میں اس میں پڑھا ہوا ہے اس کے دو صفحے، جو اس نے لکھا تھا 82 میں مجھے کہ میں نے یہاں لبریشن فرنٹ نے منظور کی ہے، KLA ہم نے بنائی ہے، ہم اب جو ہے نا آپ وہاں بناؤ، ہم جو ہے نا پورے یورپ اور دنیا میں کشمیر کی مسلح جدوجہد شروع کریں گے. اگر وہ خط میں دیتا نا انگلینڈ والوں کو تو امان اللہ خان کبھی بھی وہاں سے نہیں نکل سکتا تھا. اچھا آپ نے نہیں دیا، اس وجہ سے اس کو آسانی ہوئی واپس پاکستان آنے میں. ظاہر ہے وہ خط جب ان کو ثبوت نہیں ملا تو وہ وہاں سے انہوں نے ان کو جلائے وطن کرنا پڑا، چھوڑنا پڑا. اب چونکہ یہاں پہ ایک ایسی آپ لوگوں نے تحریک شروع کی تھی جو ظاہر ہے کہ
وہ ناکام ہو گئی کسی منطقی انجام پہ تو پہنچ نہیں گئی. حالانکہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں منطقی انجام کا اس کا یہی ہوتا ہے جو اس طرح کی چیزیں چلائی جاتی ہیں جن کے سامنے کوئی روڈ میپ نہ ہو, حقیقت پسندی نہ ہو, تو یہ اسی کی نظر ہو گئی. لیکن اب چونکہ اس میں 50,000 سے زیادہ لوگ سرکاری اعداد و شمار اور باقی لوگ تو بتا رہے ہیں 1 لاکھ لوگ, 65,000 کئی لوگ بتا رہے ہیں 1 لاکھ لوگ مر گئے. کہ آپ کو کہیں پہ لگ رہا ہے کوئی افسوس اس بات پہ ہے کہ میں نے ایک ایسی یہاں پہ تحریک شروع کی تھی جو ہندوستان سے علیحدگی کی تحریک تھی, جس کے نتیجے میں عسکریت آ گئی, بندوق آ گئی, لوگ مر گئے. آپ کو لگ رہا ہے کسی جگہ پہ آپ وہ کر رہے ہیں, آپ غلط بات کر رہے ہیں, کیونکہ میں نے نہیں کیا یہ, نہ میں نے یہ تاریخ اٹھائی. اس کا ذمہ دار لبریشن فرنٹ والے امان اللہ خان تھے, اور امان اللہ کے جو ٹٹ پنجیے ہیں جو اس کے ساتھ تھے وہ تھے. اور کوئی امریکہ میں بیٹھا ہے, کوئی کینیڈا میں بیٹھے ہیں, کوئی یورپ میں بیٹھا ہے. میں تو آپ کے سامنے, مجھے لوگ کہہ رہے ہیں یاسین ملک مجھ سے بار بار پوچھتا ہے تو یورپ چھوڑ کے یہاں کیوں آئے. میں نے تو یورپ چھوڑا جو جنت ہے, جہاں پہ مجھے میڈیکل ہر چیز ملتی ہے. مجھے آج پینشن ₹1,00,000 مل رہی ہے, حالانکہ میں یہاں بیٹھا ہوں. اگر میں وہاں ہوتا تو 2 لاکھ ملتے. مجھے یہ بتائے میں کیوں آیا یہاں. دیکھیں مجھے کہیں نہ کہیں ایک اپنی ضمیر میں یہ خلش تھی کہ یار اس میں میرا بھی ہاتھ ہے. وہی میں پوچھ رہا ہوں. میں سنیں نا, میں بات کر رہا ہوں نا, لیکن آپ مجھ پہ ڈالے نا سارا. میرا ہاتھ ہے, میں نے ہائی جیک کیا ہے, اور یہ بھی ایک لوگوں کو تاریخ ملی ہے میرے حوالے سے بھی. تو میں نے کہا یہ لوگ مر رہے ہیں یہاں. میں یورپ میں تھا, چٹان میں پڑھتا تھا, باقی اخبار آتے تھے. تو میں نے کہا یار میں وہاں پہ لوگوں کو سمجھاؤں گا, آرٹیکل لکھوں گا, لوگوں کو سمجھاؤں گا. لیکن مجھے کیا پتہ یہ سارے جاہل پیسے کے اس پہ قربان ہو چکے ہیں. ان کو لیڈروں نے نا اپنا وہ بنایا ہوا ہے, بالکل معاف کیا ہوا ہے. پیسے کے آپ بتائیں 1500 پہ پتھر جنگ کر رہے تھے, مجھے نہیں پتہ. دیکھیں یہ تو کسی اور کو جو آزاد کشمیر میں ہوگا جن کو پتہ نہیں ہوگا. میں تو دائی ہوں اس پورے اسٹرگل میں. مجھے پتہ ہے کس نے کتنا کھایا, کس نے کیا کیا. ہم نے یورپ میں مزدوری کی, ہم نے عام سے کام کر کے مزدوری کر کے پیسے بچائے, اور یہاں یہ مجھے کہتے ہیں اس نے اتنی زمین کہاں لی. اور یار یہ اس وقت 2.25 لاکھ روپے 2.5 لاکھ روپے کی تھی, 2,25,000 کی کنال. اب اس کو 3 کروڑ ہو گیا. یہ میرے نصیب ہے, لیکن میں نے تو 3 کروڑ کی نہیں لی ہے. میں نے 97 میں جب میں وہاں تھا, میری بیوی یہاں آتی تھی, انہوں نے لی, بھائی نے لی ہے, تب لی ہے یہ زمین, تب کی ہے یہ زمین. اور میں 16 سال 17 سال 18 سال یورپ میں رہا ہوں. میں نے مزدوری کی ہے, میں نے بزنس کیا ہے, میرے پاس سارا ثبوت ہے. تو مجھ سے پوچھتے ہیں یہ پیسے کہاں سے لائے. اور میں نے میں نے ہیلی کاپٹر رکھے, جہاز رکھے ہیں. یار میں ایک زمین لی تھی 97 میں, اس میں ایک مکان بنایا آ کے, چھوٹا موٹا کام کر رہے ہیں, بچے ہیں, اور مجھے پینشن بھی مل رہی ₹1,00,000. اس کے علاوہ میں کبھی کبھی پلاٹ لے لیتا ہوں, کسی میں کچھ پیسے بنا لیتا ہوں, تو اس میں بھی لوگوں کی مدد کر رہا ہوں. اپنے لیے میں تو ایک وقت کی روٹی کھاتا ہوں. میں تو اب بیماریوں سے نہیں نکل رہا ہوں, میرا تو کوئی شوق ہی نہیں ہے اب اس طرح کا. تو یہ ساری چیزیں بھائی مجھے احساس ہے. آئی ایم آلسو ریسپانسبل بیکاز آف دیٹ ایکٹ جو میں نے کیا ہے. اس سے پریرنا ملی ہے لوگوں کو, یہ بھی ہو سکتا ہے. آج بھی لوگ کر رہے ہیں, آپ فیس بک دیکھیں, آزاد کشمیر وغیرہ, کہتے ہیں یہاں تو ہم نے سائیکل نہیں چوری کی, سائیکل نہیں اغوا کی, آپ نے تو جہاز کیا. اور اس وقت پھر لوگوں کو ہے یہ. لیکن سوال یہ ہے کہ دیکھیں لوگوں کو سمجھنا چاہیے. اور ہم نے لکھتے کیوں ہم اسی لیے کہ یہ 2025ویں صدی ہے. اس میں جو جوتا چھوٹے بچے کو آتا ہے نا, وہ 18 سال کے بچے کو نہیں آئے گا. جو پہلے تھا, جنگ تھی, لڑائی تھی, ہر چیز تھی, وہ اب نہیں ہو سکتا بھائی, کیونکہ یہ جنگ کی دنیا ہے ہی نہیں. اب یہ بدل چکی ہے. اب یہ جو یوکرین میں ہو رہا ہے, دیکھ کیا ہو رہا ہے, یا یہ جو فلسطین میں ہو رہا ہے, وہ تو باضابطہ طور پہ ایک سامراجی امپیریلسٹ کر رہا ہے زمین کھانے کے لیے. یہ دیکھیں دنیا جہاں کے لوگ اٹھ رہے ہیں, ان کے لیے کوئی چون چاہ نہیں کر رہے. آپ کے پاس طاقت ہے, آپ انڈیا کی دنیا کی 4تھی بڑی فوج سے لڑ سکتے ہیں.
ہے کشمیریوں کے پاس طاقت یہ. اور پھر کشمیری کون ہے؟ وادی کیس میں بھی یہ سارے تو ہے ہی نہیں مخالف. یہ تو ہندوستانی آج کل تو کٹر ہندوستانی بنے ہوئے ہیں. آج نوجوانوں کو دیکھو جلد سے جلوس نکل رہے ہیں, ہم ہندوستانی ہیں, ہندوستان ہمارا ہے. یہ تو کبھی یہاں نہیں ہو سکتا تھا. یہاں تو جھنڈا کبھی نہیں لہراتا تھا ہندوستان کا, آج تو گلی گلی جھنڈے ہیں. تو آپ کو لگ رہا ہے یہ ایک آرگینک چینج ہے؟ نہیں دیکھیے, اس میں کچھ مفادات کی چینج ہے, کچھ آرگینک چینج بھی ہے, اور کچھ زبردستی ہے. یہ جو ہے نا جو کہہ سکتے ہیں نا دل سے, سارا کچھ نہیں ہے. وہ آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے. دل سے کب دل کب بدل سکتے ہیں؟ دل آپ اس کے ساتھ اپنی دل بدل لینا. ہندوستان اپنے دل بدل. دیکھیں واجپئی صاحب میری ملاقات ہوئی تھی یورپ اس میں یونو میں. بدقسمتی میری ہے, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں انٹرویو میں پہلی دفعہ کتاب میں نے لکھا ہے. واجپئی صاحب نے 94 میں جب یونو گیا تھا, یہ بھی تھا کیا نام ہے وزیر خارجہ سلمان, یہ بھی تھا, بیٹھے ہوئے تھے تو وہاں واجپئی. تو میں واجپئی کے پاس سلمان خورشید. ہاں میں واجپئی سلمان کے ساتھ تو 2-3 گھنٹے میں واجپئی بیٹھا تھا. میں ان کے پاس گیا, جی السلام علیکم جی, میں فلاں ہوں ہاشم قریشی, خدا کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں, مطلب سب کو پتہ ہے. واجپئی صاحب اس طرح کھڑے ہو گئے, بہت بڑا آدمی تھا, اور مجھے گلے لگایا. کہتے ہیں میں تمہارے آرٹیکل پڑھ رہا ہوں قومی آواز میں, کیونکہ قومی آواز چھاپ رہا تھا, کیا نام تھا اس کا, موہن چراغی. موہن چراغی. جی وہ میرا ہر آرٹیکل چھاپ رہا تھا جو چٹان چھاپ رہے تھے. اور چونکہ واجپئی صاحب اردو بھی پڑھتے تھے, تو وہ کہتے ہیں میں اب آپ کے بڑے اچھے آرٹیکل آ رہے ہیں, آتے کیوں نہیں ہو کشمیر, ان کو سمجھاؤ, کوئی امن کی بات کرو. میں کہا جی پھانسی لگا دو گے کیونکہ میں نے جہاز اغوا کیا. واجپئی صاحب نے مجھے یہ پہلی دفعہ بتایا, نہیں تمہیں سزا ہوئی ہے نا پاکستان میں. کہتا ہاں. کہتا ہے ڈبل جپٹی کا کیس ہے, دوبارہ نہیں ہو سکتی ہے. اللہ پاک قسم, بچوں کی قسم کھا رہا ہوں, یہ واجپئی صاحب نے مجھے پہلے بتایا. لیکن آپ 29 دسمبر 2000 کو جب دلی پہنچے تو بعد میں آپ کو گرفتار کیا گیا, پھر کیس لگا, اور واجپئی کی حکومت تھی. اور واجپئی جی میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں نا جناب, مجھے کہا گیا آپ آ جاؤ, یہ ڈبل جپٹی ہے. میرے علاوہ جوگندر سنگھ اور ستنام سنگھ آیا, جنہوں نے 1985 میں انڈیا کا جہاز اغوا کیا تھا اور لاہور پہنچایا تھا, جن کو سزا ہوئی تھی 13 سال انہوں نے سزا کاٹی. اس کے بعد وہ کینیڈا گئے, کینیڈا والوں نے ان کو ڈپورٹ کیا, پھر واپس آئے, ان کو بری کیا گیا. نہیں سنے, یہاں پہ ایک لیڈی مجسٹریٹ نے دلی میں اس کو بری کیا, کہتا ہے یہ ڈبل جپٹی ہے, ان کو چھوڑ دو. مجھے پکڑا گیا جیسے میں دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد تھا. اپنا مجھے جو ہے نا تہاڑ جیل میں, ایک تو ہوتی نا سیل, وہاں سیل کے باہر بھی وہ ہوتی ہے, جنگلہ ہوتا ہے وہاں پہ, کوئی بارش ہو رہی تھی, مجھے وہاں رکھا. مجھے جو ہے نا میرا 42 تک پہنچا یہ جو نبض ہے, مجھے گنگا رام ہسپتال لے گئے, مجھے جو ہے نا وہاں رکھا گیا. اس کے بعد جب شور وور اٹھا, ایمبیسی ڈچ وغیرہ بھی آئی, انہوں نے پھر مجھے اس سیل میں رکھا جو کیا نام تھا اس کے لیے بنائی تھی, وہ کانگریس کا جو وزیر اعظم تھا اس سے پہلے, کس سے, منموہن سنگھ سے پہلے, اس کے لیے بنائی تھی, اس میں پھر رکھا. وہاں سے جناب یہ آئے اپنا مظفر بیگ, یہ میرے بھائی کا دوست تھا, تو میرے ساتھ ذہن میں ہیلو ہائی تھا. اس نے اس کو کہا کہ نہیں یار اس کو یہاں مت کے, کیونکہ ہم نے ہائی کورٹ میں ریٹ کر دی تھی. تلسی میرا وکیل تھا, کے ٹی ایس تلسی, اچھا وکیل تھا وہ, تھا میرا پاوا میرا وکیل تھا. اس نے کیا کہا, اس نے کہا نہیں اگر یہاں کوئی ہائی کورٹ نے کوئی آبزرویشن دی کوئی غلط, تو سری نگر میں پھر کوئی مانے گا نہیں, ان کو سری نگر ہی لے چلو. ہم نے جناب وہاں سے کیس لے لیا اور یہاں آئے. یہ مظفر صاحب کی مہربانی. تو 12 جنوری 2001 کو آپ سری نگر پہنچ گئے, اور آج تب سے کیس یہاں پہ چل رہا ہے. بھی 18 جج بدل گئے, کیس چل رہا ہے. ڈبل جپٹی کا کیس ہم نے 10 دفعہ کہا ان کو کیس ہے یہ, اور کیس میں کوئی گواہ نہیں میرے خلاف آیا ہے. کچھ کسی نے نہیں کہا یہ ہاشم قریشی ہے.
تو آپ تفتیش کسی نے نہیں کی ہے, کسی نے شناخت پریڈ نہیں کی ہے, جہاز میں میرا نام ہی نہیں ہے ایز اے سواری. تو فائنلی آخر میں آپ ہندوستان میں پاکستان کے ایجنٹ اور پاکستان میں ہندوستان کا ایجنٹ. وجہ کیا ہے؟ دیکھیں یہاں پہ آپ کو یہ سوچنا چاہیے, لوگوں کو سوچنا چاہیے, کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ ہندوستان بھی, دیکھیں میں تو پہلے ہی کہا ہندوستان کی بدنصیبی, ورنہ ان کا تو الحاق تھا. انہوں نے الحاق کیا تھا ہمارے مہاراجا نے. اگر کلات کا الحاق پاکستان نے تسلیم کیا, باولپور کا الحاق کیا, اور بھی 2-3 ریاستوں کا الحاق, انہوں نے حیدرآباد کا الحاق جو اتنا دور تھا جو پہنچ ہی نہیں سکتا, اس کا الحاق قبول کیا, جوناگڑھ کا الحاق قبول کیا جو ادھر کچھ میں ہے. تو مجھے بتائیں ہری سنگھ کا کیوں نہیں کیا؟ ہری سنگھ نے زبردستی نہیں کیا. انڈیا پاکستان 15 اور 14 اگست کو ہوئے ہیں آزاد. میرے ہری سنگھ نے 27-26 اکتوبر تک اس اسٹیٹ کو تیسری سیاست رکھا, تیسری ریاست رکھا. یہ اگر پاکستان حملے نہ کرتا, پاکستان ہمیں رسوا نہ کرتا, یہ ہم ٹکڑے ٹکڑے پاکستان نے کرائے, لوٹ مار اس نے کی. عورتیں یہاں سے ہماری ماں بہنیں ہندو سکھ وہاں اٹھائی. یہ اڑی میں دیکھیں کیا ہوا. شیخ عبداللہ کیوں کہہ رہا ہے کہ کیوں ایسا کیا, کیوں تم نے فوج بھیجی, کیوں ماسٹر عزیز کو مارا, اس کا قصور کیا تھا؟ اس نے ہندو مسلمان ہندو سکھ کے عورتوں کو بچایا تھا. 1975 والی تقریر جو لال چوک میں. ہاں جی. تو میں تو پہلے جب مجھے ہسٹری کا پتہ چلا میں تو چیخے مار کے روتا رہا ہوں. اور یہاں جو وادی کے کچھ بدبخت جاہل لوگ ہیں وہ اب بھی کہتے ہیں نہیں وہ قتل عام ہوا تھا نا جموں میں یار 6 نومبر کو قتل عام ہوا. یہ 22 اکتوبر کو یہ آ گئے ہیں. انہوں نے ٹکڑے ٹکڑے اس ریاست کو کیا ہے. اس کے ذمہ دار اس وقت کی پاکستان کی قیادت ہے. اگر حملے نہ کیا ہوتا ریاست ایسی ہی رہتی, دیکھتے کیا کرتے. اور سب سے بڑی بات پاکستان پہ ہندوستان کا الحاق میں کیوں کہتا ہوں ختم ہوا ہے, بیکاز ہم نے ہمارے مہاراجا نے پوری ریاست کا الحاق کیا. سنو جموں والے, آپ لوگ بھی سنو, سارے سنو. انہوں نے اس الحاق کی, اس ریاست کی تحفظ نہیں کر سکے. ہندوستان آدھی ریاست پاکستان کو دے دی, گلگت بلتستان وہ آپ نے بتا دیا, وہ آدھی ریاست چائنا کو دے دی. تو ہمارا گھر کدھر ہے, ہماری ریاست کدھر ہے؟ اور پھر بھی کہتے ہیں الحاق ہوا ہے. الحاق ہوا ہے, پوری ریاست کا ہوا ہے, ایک ٹکڑے کا نہیں ہوا ہے. آپ یہ سب سے جو پاکستان کے بس علاقہ ہے وہ غلام ہے, جو پاکستان کے بس علاقہ ہے, اور یہ پھر بھی آپ اس کو آزاد کشمیر بتا رہے ہیں. نہیں آزاد کشمیر اس کو نام کے طور پر سو کارڈ کہہ سکتے ہیں, پی او کے, انورٹڈ کامانی. اس کو سب سے پہلے ویلی کا آدمی, میں نے اس کو پی او کے لکھا, میں نے ایک وہ لکھا ہے, آرٹیکل لکھا ہے, اس لیے بتا رہا ہوں کہ وہ آزاد کشمیر بھی کالڈ ہے پی او کے. آپ نے اس پوڈ کاسٹ میں 4 بار 5 بار بتا دیا آزاد کشمیر. یہ بھی اس لیے پوچھ رہا ہوں, میں سوچ رہا ہوں کوئی سپلٹ پرسنالٹی سنڈروم. نہیں, میں نے تو اس کو پہلا یہ 94 میں نے لکھا ہے, وہ اس میں پڑھا ہے, وہ آزاد کشمیر بھی ہے کالڈ ہے پی او کے. ہاشم صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے طویل گفتگو میں روشنی ڈالی. ہم انشاءاللہ سلسلہ کلام جاری رکھیں کہ مستقبل میں بھی آپ سے بات کریں گے. تو ناظرین, یہ تھے ہاشم قریشی, ایک ہائی جیکر 1971 میں جنہوں نے ایک جہاز کا اغوا کیا تھا. انہوں نے 17 سال کی عمر میں ایک جہاز کا اغوا کیا تھا جو ہندوستان اور پاکستان کے بیچ میں بعد میں آہستہ آہستہ جنگی حالات پیدا ہو گئے. اور اس کے بعد کیا صورتحال ہوئی وہ ساری آپ کی نظر میں ہے. یہ کئی سال پاکستان میں رہے, اس کے بعد یہ یورپ میں رہے, ایمسٹرڈم میں ان کا ابھی بھی مکان ہے اور یہ جاتے ہیں, لیکن ابھی بھی ان کو گورنمنٹ آف انڈیا اور عدالت سے اجازت لے کر کے جانا پڑتا ہے, کیونکہ ان کے خلاف جو طیارے کے ہائی جیکنگ کا کیس ہے وہ ابھی بھی چل رہا ہے سری نگر کی کورٹ میں. تو یہ تھے ہاشم قریشی, آپ کا بہت بہت شکریہ. اگلے پروگرام میں ایک اور شخصیت کے ساتھ آپ کی بات کرائیں گے.
बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए।